अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मतीहा नकवी और मैं आपके साथ अशफाक इस्हाक सिद्दीकी। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ हमारे चेहरों को देखकर बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया होगा, बल्कि उससे पहले भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आप सुबह उठे होंगे तो आपने मौसम का जायज़ा लिया होगा। और सर्द मौसम में अमूमन ये होता है कि आपका मिजाज थोड़ा सा ठंडा ही रहता है। ऐसा ही है मतिया? इख्तलाफ मुझे इस बात पर है कि लोग इतनी सुबह इतनी सर्दी में इतनी जल्दी नहीं उठते। वो तो हम जैसे नौकरी पेशा लोग उठते हैं, वो तो लोग ज्यादातर नौकरी पेशा ही। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर हम उनसे भी थोड़ा जल्दी उठते हैं ना। लोगों ने बाकी उनका दफ्तर शुरू होना था 9 पे, तो लोग आराम से उठते हैं। ठीक है, 8 बजे उठेंगे, इसको तैयार होकर 9 बजे दफ्तर पहुंचना है। अब तो आपको पता है कि पहले तो हमने बचपन में यही सुनते थे कि जी 9 to 5 जॉब है या 9 to 3 जॉब है, ये सुनते थे। अब तो ये है कि वो राउंड द क्लॉक वाला चक्कर आ गया ना, 24/7 वाली जॉब्स हैं। लोग रात को 12 बजे भी ड्यूटी पे जा रहे होते हैं, लोग शाम 5-6 बजे। आप मीडिया इंडस्ट्री का हिसाब देख लें, उसके अलावा भी काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं भाई। और उसके अलावा जब जो वीकेंड आता है जिसमें आपकी छुट्टी होती है, तो उसमें भी वो लोग काम कर रहे होते हैं। जी और अभी जी बिल्कुल काम कर रहे होते हैं, उसमें भी लोग जी तो भूल ही गई थी। देखिए सती, देयर इज अ रीजन यू आर ऑन द स्क्रीन 7 days a week ओनली ऑन AWR न्यूज, क्योंकि बिकॉज आपकी कारकर्दगी को देखते वो कहते हैं उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे होंगे मध्या क्या बात करिए, आपको समझ में नहीं आ रही। तो देखिए 9 to 11 तो हम आपके साथ होते ही हैं मंडे टू फ्राइडे बाखबर सवेरा में, लेकिन उसके बाद सैटरडे संडे को सती साहब आपके लिए स्पेशल शो करते हैं, करंट अफेयर्स का शो करते हैं, विच इज 10 to 11। जी जी, विच इज 10 to 11। 10 to 11। तो खैर मकसद ये होता है कि आपको हालात हाजरा से भी बाखबर रखना और तमाम तर सूरत हाल से आगाह रखना। मॉर्निंग शो में हम ये करते हैं कि थोड़ा सा लाइटर नोट पर चीजें रखते हैं ताकि आपके तबीयत पर गिरा ना गुजरे, और साथ ही साथ फिर अगर कोई सख्त चीज शामिल भी करनी पड़ जाती है तो फिर फौरन हम हेल्थ का सेगमेंट या एंटरटेनमेंट का सेगमेंट रख लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे मदिया अपने अंदाज में कैसा अपनी भी आवाज का जादू जगाती हैं, तड़का लगाती हैं अपनी आवाज का। आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ओह यस, यू कैन नेवर इग्नोर खाने के बगैर तो एनर्जी नहीं आती। एंड खाने के पैकेजेस इन आवर शो वो भी होंगे, बहुत सारी चीजों का तड़का होगा, लेकिन टॉप स्टोरीज। चंद दिनों में पंजाब और केपी असम्बलियां तोड़ देंगे, इमरान खान ताखीर नहीं चाहते। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पार्टी चाहती है माह रमजान से पहले हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाए। कचरा गायब, बिजली हाजिर। लाहौर का कचरा बिजली बनकर दौड़ेगा। पंजाब हुकूमत और नॉर्वे की कंपनी में मामला तय पा गए। मंसूबे से बिजली ही नहीं 2000 अफराद को रोजगार भी मिलेगा। खबरदार होशियार, NCOC ने लाहौर और डेरा इस्माइल खान के माहौलियाती नमूनों में टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। फौरी तौर पर मजीद मौसर इक़दाम करना होंगे। बागात के शहर लाहौर की फजा में आलूदगी हद से बढ़ गई, सांस लेना मुहाल। आलमी एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर बदतरीन शहर करार। इस मौके के बायस स्कूलों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी होगी। जी जनाब, शो के आगाज में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सियासी मंजरनामे के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक अपने मौकिफ पर डटी हुई है कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबलीज तहलील करने वाली है कुछ दिनों में, लेकिन अभी तक ये अहम फैसला लिया नहीं गया। कल फिर हमने स्पेसिफिकली देखा भी कि पंजाब में तो एक नए वजीर ने हल्फ भी उठाया। जी नाम बताएं उनका जरा। ख्याल कास्तुर, उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। तो अब ये समझ नहीं आ रही। देखिए मेरी एक बात समझ क्यों नहीं आ रही आपको? क्या बताएं? अब अजीब बातें करती हैं सुबह। खान साहब ने कहा कि वो इस मामले में ये खबरें चली इससे मुतालिक कि वो लाइल्म थे। जी, खान साहब ने कहा मुझे नहीं पता था। खान साहब ने कहा कि मुझे इसका नहीं पता था और इससे उनकी बयानी को जो है वो नुकसान पहुंचेगा, तो उनको नहीं पता था। और ये तो फिर यहाँ पर बात लगती है कि देखिए नहीं रोका नहीं, उन्होंने बिल्कुल हल्फ उठाया। यहाँ पे परवेज इलाही साहब का भी आना चाहिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं जिस दिन मुझे कहेंगे असेंबली तहलील करें तो यहाँ से आवाज आएगी कि असेंबली टूट गई। तो आपने ये 2 या 3 दिनों के लिए आपने जो है नए वजीर को रखा है, क्योंकि वैसे भी काफी मुआवनिन खुसूसी की तादाद पंजाब की कैबिनेट पे काफी ज्यादा है जनाब। तो ये कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कि आज नहीं तो कल 3-4 दिनों में हम इसका ऐलान भी करने वाले हैं। और पार्लिमानी बोर्ड तश्कील करने का हुक्म भी दे दिया है। इमरान खान की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि चंद दिनों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबलियां हैं वो तोड़ देंगे।
صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں کہ سیاسی منظرنامے پر ہیجانی اور پریشانی کی کیفیت ہے، بات چیت ہو جائے تو پریشانی کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ARY نیوز سے خصوصی انہوں نے گفتگو کی اور صدر مملکت نے کہا کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے الیکشن پر بات ہوئی، کچھ تجاویز انہیں دی ہیں۔ اچھا، ویسے ایک چیز ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آج رپورٹرز کو خصوصی طور پر صدر صاحب انٹرویو دیتے ہیں، مطلب ہمارا جو پروگرام ہے۔ دیکھیں ستی، ایک بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پروگرام دی رپورٹرز بہت مقبول ہے لوگوں میں، مطلب، اور یہ شو بھی ایسا ہے کہ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک اسپیسیفک جنٹری کے لیے ہر شخص اس کو دیکھتا ہے اور ریلیٹ کر سکتا ہے جس طرح کی اچھی بات یہ ہے کہ اسی پروگرام کو ٹھیک ہے آپ نے چنا، اور جسے پہلے بھی ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے بھی اسی پروگرام میں آ کے انٹرویو دیا تھا، تو مقصد ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے میسج عوام میں پینیٹریٹ کر جائے۔ تو جو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ساتھ میں یہ بھی بات کہی کہ اگر عمران خان صاحب مجھ سے پوچھتے تو میں اسمبلی چھوڑنے کا مشورہ نہ دیتا۔ کیا کہا انہوں نے کل کے پروگرام دی رپورٹرز میں، آپ کو سنواتے ہیں۔ اچھا جی، تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ادھر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رازا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے تیار ہے اور جو آئندہ ضمنی الیکشن جو ہوں گے اس میں ووٹنگ مشین کا پائلٹ ٹیسٹ کریں گے۔ EVM اور اوورسیز ووٹنگ کی کبھی مخالفت نہیں کی، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ ویسے بات انہوں نے بڑی مناسب اس لیے کی ہے کہ بھائی پہلے بھی یہ بات کی جا رہی تھی، لیکن کچھ جماعتیں اس کو سمجھ رہی تھی کہ جی اس سے انکاری ہیں کروانے سے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو پہلے چھوٹے پیمانے پہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں، اس میں خامیاں کیا ہے، خوبیاں کیا ہیں، تو پھر اس کو جا کے۔ لیکن ایک بات جو بات کہی جا رہی تھی کہ نئی مردم شماری کے تحت آنے والے انتخابات ہوں گے، وہ نہیں لگتا وہ، لیکن اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو نئی مردم شماری ہے وہ جا کے ہوگی اپریل میں، پھر اس کے بعد ہوگی حلقہ بندیاں، تو کیونکہ یہ پہلے بھی بات جب یہ تو پاکستان تحریک انصاف کو پہلے سے کرنا چاہیے تھا جب ان کی حکومت تھی، ان کے اپنے اتحادی بار بار یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بھی آپ مردم شماری کرائیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی تاخیر کا شکار ہوتی نہیں ان کی 3.5 سال کی حکومت میں، جس کی وجہ سے سفر بھی کرنا پڑا۔ تو یہ بھی مردم شماری بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ کیوں ریزن ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جب پتہ نہیں چل پاتا نا کہ کتنی عوام ہے تو وسائل کی صحیح طریقے سے آپ تقسیم نہیں ہو پاتی، نہ ان کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک علاقے میں آپ نے سوچا کہ یہاں پر تو لوگ ہی نہیں رہتے، وہاں پر اگلے سال میں 2 سال میں 3 سال میں یا جتنے عرصے بعد مردم شماری ہو رہی ہے، آبادی ہو گئی، وہاں پر جناب مطلب کافی ریکوائرمنٹ ہو گئی چیزوں کی، لیکن آپ کو تو نہیں پتا، تو آپ نے جو مختص کرنا ہے چیزیں وہ اسی حساب سے کرنا ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر کا کیا موقف تھا EVMs کے حوالے سے، آپ کو ذرا سنواتے ہیں۔ جی جناب، تو اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کی بیورو چیف اور پروگرام دی رپورٹرز کے اینکر پرسن خاور گھنمن صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ خاور، بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ خاور، ایک طرف تو ہم نے دیکھا ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں بعد میں شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے کہا بھی کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس کچھ دنوں کے اندر ہم خیبر پختونخوا اور دوسری جانب پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی خیال احمد کاسرو صاحب کل انہوں نے وزارت کا حلف اٹھا لی ہے، تو یہ ایک ساتھ دو متنازع چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ سیریس ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے؟ جناب آپ کمال کرتے ہیں، 1 گھنٹے کی بھی حکومت مل جائے، وزارت مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے سابق وزیر فلانا تو وزیر فلانا، تو آپ ان کے کیوں ارمانوں کے اوپر ایسے خام خواب پہ؟ وہ تو آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں نا، لیکن کوئی اگر کوئی دوسری سندھ اسمبلی یہ کرتی تو سمجھ میں بھی آتی سندھ حکومت کر رہی ہے، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، وہاں پہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، دوسری طرف وہ اس وزارتیں بھی بانٹ رہی ہے، تو یہ تھوڑی متضاد باتیں لگتی ہیں۔ وہ انہی شاہ صاحب سے جو وزیر بنے ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کے لیڈر تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کہیں گے تحلیل ہو جائے تو ہو جائے گی، لیکن جب تک ہے تو تب تک ہے۔ اینی ویز آتے ہیں جو PTI کا جو اس وقت جو بیانیہ ہے یا ان کا وہ اس وقت فیصلہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے ظاہر ہے ایک بڑے جلسے کے اندر اپنا ایک یہ فیصلہ سنایا کہ ہم یہ پلان کر رہے ہیں۔ جو مجھے سمجھ آئی، کل ہماری بات ہوئی کافی تفصیل کے ساتھ صدر پاکستان کے ساتھ، میں اور جو غلام حسین صاحب موجود تھے، جی جو لگ ہی رہا ہے بنیادی طور کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے یہ تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے، جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات کی جا رہی ہے وہ حکومتی ایوان کے ساتھ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، خاص طور پر ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب واپس آ چکے ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر سے زیادہ ہی ان کے پاس اختیارات ہیں، ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ان کو کہا جاتا ہے، تو میسجنگ تو ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے۔ جب صدر پاکستان آن دا ریکارڈ ہو کے کہتے ہیں، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب سے بھی بات ہو تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت تو ہو رہی ہے، تو لگ یہی رہا ہے کہ کوئی متفقہ جو ہے فیصلہ کر لیے جائے بجائے اس کے کہ دو اسمبلی۔ اچھا، لیکن خبر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کا بیسک جو ان کا کام ہے
جو بنیادی ان کا کام ہے وہ ہے معیشت کو سنبھالنا. اس کے لیے تو اب یہ دعاؤں پر اور دواؤں کے تذکرے پہ آ گئے ہیں, تو یہ سیاست کو کیسے مینج کریں گے؟ دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے اسی کے اندر بنیادی طور پر جواب ہے. وہ جواب یہ ہے کہ جو معیشت ہے اس وقت جس جگہ کے اوپر کھڑی ہے وہ آئندہ یہ نہیں ہے کہ 2-4 مہینوں کے اندر سنبھل جائے گی. بالکل. اس کے لیے آپ کو کوئی طویل المدتی فیصلے کرنے پڑیں گے اور کافی مشکل فیصلے آپ کو کرنے ہیں. موجودہ حکومت کے پاس صرف اگر وہ اپنے وقت پہ بھی الیکشن میں جاتی ہے تو 8-10 مہینے ہیں. لہذا جو آپ نے فیصلے کرنے ہیں, کیا پاکستان جو اس وقت ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت ہے وہ ایسے مشکل فیصلے کرے گی کہ امیڈیٹلی لوگوں کو ریلیف نہ پہنچے اور اس کے بعد پھر اس کو الیکشن میں تو جانا ہی جانا ہے. کیسے جائیں گے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ایک سوچ جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے ابھرتی ہوئی ود ان پی ایم ایل این پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں, ظاہر ہے وہاں پہ ایک سے زیادہ جماعتیں موجود ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ جو ابھی تھوڑی بہت ہماری عزت بچی بھی ہے, ایسا نہ ہو کہ 8 مہینے کے بعد وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے. لہذا اور یہ بھی جو پرسیپشن بن رہا ہے کہ عمران خان بہادری کے ساتھ عوام میں جانا چاہ رہا ہے اور ہم عوام سے ڈر رہے ہیں, عوام کی رائے سے. اچھا, یہ واقعی آپ کو یہ آپ کے پاس خبریں ہیں کہ وہ اندر آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عوام عمران خان صاحب تو عوام میں بہادری کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم نہیں جا پا رہے, تو جو بچی کچھ عزت ہے وہ بچا لی جائے. مدیحہ میں ابھی جو وجہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اگر آپ کے پاس آپ کو 100% یقین ہو نا کہ 4 مہینے کے بعد آپ کی معیشت کے اندر وارے نیارے ہو جانے ہیں اور آپ حالات اس نہج پہ آ جائیں گے کہ آپ جو ہے الیکشن میں زبردست انداز سے جا سکتے ہیں. فرض کریں آج اگر جو آپ کا انفلیشن ہے 20 سے 30% کے درمیان گھوم پھر رہا ہے تو وہ 30% سے زیادہ ہو جائے اگر 8 مہینے کے بعد, تو پھر آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ بڑا مشکل سوال ہے. لیکن خاور صاحب ایک ڈفرینٹ سوچ بھی ہے نا, وہ جس کا چودھری غلام حسین صاحب تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ 8 مہینے چاہتے ہیں بلکہ آگے 1 سال کی ایکسٹینشن بھی چاہتے ہیں تاکہ اپنا امیج کو ریپیئر کر سکیں, یہ جو معیشت کے حوالے سے ہے. دیکھیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بات کرتے ہیں, وہ جو بات ہوتی ہے نا کہ 1 سال کی ایکسٹینشن خدا نخواستہ وہ بہت ہی غیر معمولی حالات کے اندر, اس کے لیے بھی آپ کو سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, وہ اتنا آسان نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا, مجھے لگ رہا ہے جو کل بات چیت ہوئی, جو باڈی لینگویج ہمیں نظر آ رہی تھی صدر پاکستان کی اور جو ان کی ملاقات ہوئی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ, اور خبریں بھی یہاں پہ اسلام آباد میں کچھ لوگ کارنر سے ہمارے پاس آ رہی ہیں, وہ یہی ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ پلس مائنس کر کے کوئی تھوڑی بات خان صاحب کی مان لی جائے گی, کچھ دوسری سائڈ. چلیں ایسی صورت میں کہ جب کہ الیکشنز ہو جاتے ہیں, لیٹ سے کہ الیکشنز ہو جاتے ہیں مارچ میں, تحلیل کر دیتے ہیں خان صاحب اسمبلیاں, اگر یہ ایک بہت بڑا اگر ہے, کیونکہ نا لٹرلی خاور بات ہوگی کہ وہ کہتے ہیں چندی بتی تاریخ نو کم ہونا ہے, تو یہ ایگزیکٹلی وہ چیز ہوگی, چندی بتی ہو گئی ہے کہ اہل تک آ ہی نہیں رہی. اچھا پھر یہ کب سے ہم سن رہے ہیں کہ اب لیکن چلو اگر کر بھی دیتے ہیں نا, اس مفروضے پہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر وہی ہیں, اچھا حلقہ بندیاں اس طرح سے نہیں ہوئی, مردم شماری اس طرح سے نہیں ہوئی, سیٹ اپ وہی ہے, سارا کچھ ہے, تو اس کے نتیجے میں آنے والے جو نتائج ہوں گے اس کو کیا ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں جی بہت بڑا یہ اگر ہے, یہی سوال جو آپ نے میرے سے کیا ہے. پچھلے ہفتے ہماری جب ملاقات ہوئی تھی, ہم نے انٹرویو کیا تھا خان صاحب کا, ان کے سامنے میں نے رکھا تھا, ان کے سامنے بھی رکھا تھا, ان کے جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب کا بھی ہم نے انٹرویو کیا, ان کے سامنے بھی رکھا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کنسرن تو ضرور ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود بھی ہم نے ضمنی انتخابات پنجاب میں بھی جیتے, اس کے بعد نیشنل اسمبلی کی جو 8-10 سیٹوں کے اوپر عمران خان صاحب کھڑے ہوئے وہ بھی ہم نے جیتے. تو اس وقت جو پی ٹی آئی کافی پر یقین ہے. ظاہر ہے سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے کچھ اپنے حوالے سے موافق حالات پیدا کر کے وہ الیکشن میں جائیں, لیکن ہمارا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اسمبلی کی سیٹ جب خالی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر الیکشن 60 دن کے اندر ہونا ہی ہونا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, آپ انکار کریں نتیجے کو, مانے یا نہ مانے, جب الیکشن کمیشن ایک نتیجے کا اناؤنس کر دیتا ہے تو وہ شخص نیشنل اسمبلی ہو, پروونشل اسمبلی ہو, سینٹ کا الیکشن ہو, وہ پھر ممبر بن جاتا ہے. تو ایفس اینڈ بٹس مفروضے کافی زیادہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, لیکن جو حقیقت ہے وہ ظاہر حقیقت آج کی یہ ہے کہ عمران خان بالکل نہ مانے, لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس وقت آئین 73 کے تحت موجود ہیں. جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے اس وقت وزیر مواصلات موجود ہیں, بلاول بھٹو زرداری, ان کے بارے میں جو مرضی عمران خان کہیں, وہ وزیر خارجہ موجود ہے. بالکل. تو ہاں وہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جب الیکشن جیتا تو
پاکستان کی 16 کروڑ آبادی کے اوپر وہ حکومت بھی کر رہے ہیں, پنجاب اور کے پی کو ساتھ ملائیں, 66% بند ہے, تو وہ بھی ان کے پاس بھی تمام اس وقت سب کے سب کسی نہ کسی طریقے سے مسند اقتدار پر موجود ہیں, ون وے اور دی انادر. بالکل, کیونکہ دیکھیں ابھی تک بات یہ نا کہ بار بار لوگ یہ بھی الزامات لگا رہے ہیں کہ ابھی اسمبلیز اس لیے بھی تحلیل نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جانب سے, کیونکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, تھوڑی سخت بات لگے گی, لیکن ان حکومتوں کی وجہ سے وہاں پر ان کو پروٹیکشن حاصل ہے, اور ان کو بھی ڈر ہے کہ اگر اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے تو پتہ نہیں پھر آنے والے الیکشن میں جا کے کیا ہوگا. نہیں, یہ تو ایک یہی تو ساری چیزیں اسیس ہو رہی ہیں نا کہ آج اگر آپ اسمبلیاں توڑ کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, اور کل کو جو ابھی چیف الیکشن کمشنر بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کے حالات ہیں, اور کل الیکشن کمیشن چلا جاتا ہے, آئینی ادارہ ہے, وہ سپریم کورٹ کے سامنے چلے جاتے ہیں جی یہ حالات ہیں, ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ 2 اسمبلیوں کا الیکشن کروائیں اور باقی 4 مہینے بعد پھر نیشنل اسمبلی کا کروائیں, تو اس کا حل نکال کے دیں ہمیں. تو دیر بھی ہو سکتی ہے. پاکستان کے اندر آپ کو پتا یہ سارے غیر معمولی واقعات ماضی کے اندر ہوتے رہے, بالکل انہیں چیزوں کی بات چیت ہو رہی ہے. لیکن کل ایک اور بات آپ کو بڑی اچھی بتائیں, وہ یہ کہ یہی جب میں نے پوچھا کہ جی نئی ملٹری قیادت کے ساتھ آپ کی 2 ملاقاتیں ہو گئی ہیں تو کیا لگا آپ کو, تو وہ اس کے اوپر انہوں نے کہا جی میں نے کل ڈار صاحب میرے پاس آئے تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ نئی ملٹری قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سیاستدان جو ہے سیاست خود کریں. میں نے ڈار صاحب کو یہ کہا, صدر پاکستان نے فرمایا کہ بہتر یہی کہ سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے سیاست کر لیں, بجائے اس کے کہ پھر کسی کو سیکنڈ تھاٹ آ جائے اور پھر آپ کو پریشانی ہے, سارے سیاستدان کو پریشانیاں آ جائیں. ہونا یہ چاہیے, اور میرے خیال سے صدر مملکت کو یہ بات اپنے پارٹی کے لوگوں کو بتانی چاہیے, وہ زیادہ بات ہے کہ بھی آپ سیاستدانی آپس میں سیاست کریں. ایک اور چیز ہے, ون لاسٹ تھنگ, کہ یہ ساری سچویشن اور یہ جو ifs اینڈ بٹس کی جو لمبی لسٹ ہے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو 26 نومبر کو جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ سوچ سمجھ کے دیا تھا, یا اسٹیٹمنٹ پہلے دیا سوچ اب رہے ہیں؟ دیکھیں, کل جب ہم نے یہ سوال کیا کہ جی جو ابھی آپ نے چلایا بھی ان کا بیان صدر پاکستان کے ساتھ کہ جی اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نیشنل اسمبلی چھوڑ کے اس وقت غلطی کی عمران خان نے, تو صدر پاکستان نے کہا جی بالکل میرا بھی یہی خیال تھا اور یہ بہت بڑی غلطی کی. لیکن ان دا ہائنڈ سائڈ جب آپ دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کی ایک پارٹی جو کہ بہت جو پاپولرٹی کے حوالے سے غیر مقبول تھی, کوئی اس کی ٹکٹ کی بھی بات نہیں کر رہا تھا, لوگ پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی کے ٹکٹ کے لیے بھاگ رہے تھے, وہ پچھلے 6-8 مہینے میں انہوں نے اپنی پارٹی کو واپس جو ہے وہ بھی ایک بیانیے پہ, وہ بھی خبر وہ بھی ایک بیانیے پہ بنایا, اس بیانیے سے بعد میں مکر کے اسپیسیفکلی بھی زلفی بخاری کا اگر ہم لاسٹ انٹرویو بھی سنے تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم ایک پرٹیکولر کنٹری کی بات نہیں کر رہے تھے, ہم ایک شخص کی بات کر رہے تھے. لیکن وہ جو بیانیہ بنایا گیا نا, جو چاہے آپ اس کو جھوٹا کہیں جیسا بھی کریں, تو اس بیانیے پہ چیزیں they sold it well, they know how to market it. اچھا, یہ بات ہوئی کہ جی 2 اسمبلیاں توڑے, تو اس حوالے سے خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اب خان صاحب کی جو ہے انہوں نے کہا جی جو اسکل سیٹ ہے, یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ سیاسی جو اسکل سیٹ ہے وہ عمران خان کا کافی زیادہ امپروو کر گیا, تو وہ اب فیصلے میں جو سیاسی طور پر سمجھ بوجھ کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اگر ان کو لگ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں اسمبلیاں تحلیل کر کے بہتر ہو سکتے کر سکتے ہیں, کیونکہ بڑی چیزوں کی ریئلائزیشن خان صاحب کو آ رہی ہے, وہ بھی مان رہے کہ یہ بھی غلطی تھی وہ بھی غلطی تھی, اس کا مطلب ان میں میچورٹی آ رہی ہے. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی سر, بات کرنے کی assumption یہ ہے کہ فرض کریں آج اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں کے پی اور پنجاب, اور اس میں عمران خان دوبارہ جیت جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اندازہ کریں کہ پھر جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو پنجاب میں پھر وہی پارٹی جیتے گی نا جو پارٹی آلریڈی 5 سال کے لیے بیٹھی ہوگی. یہ بھی بڑا چیلنج ہے پی ٹی ایم کے لیے کہ عمران خان اگر اسمبلی توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا تو پی ٹی ایم کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ 60% صوبے میں پاکستان کے اندر الیکشن کروا کے بیٹھی رہے گی 4 مہینے کے لیے, اور نیچے 5 سال کے لیے ایک نئی پارٹی کو حکومت دے دیں گے, تو یہ کافی زیادہ مشکل ہے. آج باتیں بہت ہیں لیکن وقت کم ہے, مزید آپ سے وقت لیتے رہیں گے. بہت شکریہ, خاور گمن ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت یہ ضمنی الیکشن خان صاحب جیتے تھے اس وقت ایلیجڈلی یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لیول پلئنگ فیلڈ کچھ مینٹین کرنے کی کوشش. اچھا, میرے منہ میں ایک بات آئی لیکن میں بھی نہیں کروں کیونکہ بریک آ گئی ہے, بریک کے بعد کریں گے بات. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور کہتے ہیں نا کوئی بھی چیز بیکار نہیں جاتی, اور یہ ہم بات کریں پاکستان میں اسپیسیفکلی لاہور میں کچرے کے حوالے سے. کراچی میں تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا کچرا ہوتا ہے, روزانہ تقریباً 12,000 جو ٹن ہے نا وہ کراچی میں جمع ہوتا ہے, اور لاہور میں آپ کو پتا ہے تقریباً 6,000 ٹن تو کچرا. اگر لاہور میں 6,000 ٹن ہے نا, اس سے آپ کو دیکھ لیں کہ آبادی کا پتا چل جاتا ہے کہ کتنی آبادی ہے. میں نہیں مانتا کہ کراچی میں پھر 12,000 ٹن ہو سکتا ہے. یہ یار آپ کو پتا ہے کہ 2 سال پہلے بھی یہ اعداد و شمار تھے, اب مجھے لگتا ہے 20-25 ہزار ٹن ہوگا.
آبادی دیکھ لیں یہاں کی اور لاہور کی. آپ صحیح بات کریں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لاہور اور کراچی کی آبادی پاس پاس، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لاہور کی آبادی سے اگر کمپیئر کیا جائے تو کراچی کی آبادی ناٹ ڈبل، لیکن ڈبل سے تھوڑی سی کم ہوگی، اتنی یہ صورتحال ہے. تو بہرحال آگے تو جو کچرا بنایا جا رہا ہے، جو کچرا نہیں، جو کچرا ہوتا ہے اس کچرے سے بنائی جائے گی بجلی. فائنلی ہم نے کتنی بار اپنے شو میں بھی بات کی کہ بھائی کچرے سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، کچرے سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، لیکن یہ صرف بات تک ہی بات رہی، آگے کچھ ہوا نہیں. اب ہونے جا رہا ہے. اس میں جناب میونسپل سالڈ ویسٹ کا تقریباً 2000 ٹن کچرا بجلی کی پیداوار میں استعمال ہوگا. نارویجین کمپنی کی ٹیم ابتدائی سروے کے لیے پاکستان پہنچی ہے اور یہ کمپنی ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ میں $300 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی. اچھا، اس سے کچرا بھی غائب ہوگا اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ 2000 نئی ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. چیئرمین لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عاطف چودھری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ جی چودھری صاحب، اینڈ ویری گڈ مارننگ. باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم. یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا معاملات طے پائے ہیں اب تک؟ کچھ ڈیٹیلز تو ہم نے بھی دی ہیں. ان کو اچانک ہمارا کچرا نظر کیسے آیا اور وہ کراچی آنے کے بجائے لاہور کیسے پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جی کراچی بھی ہمارا پاکستان کا شہر ہے، لاہور بھی پاکستان کا شہر ہے. میں کیونکہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے ابھی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی، تو ہم ایکچولی انفارچونیٹلی یہ جو کمپنی ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ پچھلے 10 سال سے کام کر رہی تھی، تو کراچی میں بھی کام کر رہی ہے. تو ہم ویسٹ مینیج کرنے کی بجائے ہم ویسٹ کلیکشن کمپنیز بنے ہوئے تھے. ہمارا فوکس تھا صرف ویسٹ کلیکٹ کیا جائے اور اس کو ڈمپ کر دیا جائے. تو ہمارے پاس لاہور میں 2 لینڈ فل سائٹس ہیں. ایک سائٹ ہماری فنش ہو چکی ہے، وہاں پہ ہمارے پاس 14 ملین ٹن ایک سائٹ پہ پڑا ہے اور آلموسٹ 10 ملین ٹن ہمارا دوسری سائٹ پہ پڑا ہے. تو اس کو، اور یہ بیسکلی دنیا میں آج کل کچرا نہیں ہے، یہ ایک ایسٹ ہے. لٹرلی یہ اتنی بڑی ایک مٹیریل موجود ہے. تو اس پہ کچھ 7-8 ماہ پہلے کام سٹارٹ کیا تھا. میں ایکچولی تب فرسٹ ٹائم چیئرمین بنا تھا. تو اس کے بعد چینجز آ گئی. ایسٹس کا آپ نے تذکرہ کیا، اسی لیے یہ بھی بیرون ملک منتقل ہوگا اب؟ اچھا، اس میں یہ اچھے والا ایسٹ ہے، یہ وہ ایسٹ ہے جس سے ہم بیرون ملک سے لوگ یہاں لے کے آ رہے ہیں. اور یہ بہت سی کمپنیز ہمیں رابطہ کر رہی ہیں کیونکہ یہ ایک وہ میٹیریل ہے. دنیا میں آپ نے کوئی چیز پروڈیوس کرنی ہو، کوئی چیز بنانی ہو، فیکٹری لگانی ہو، آپ کو بڑا مہنگا قسم کا را مٹیریل بائی کرنا پڑتا ہے. یہ تو دنیا کا واحد را مٹیریل ہے جو دنیا میں فری میں اویلیبل ہے. جیسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے لے لو، ہم لوگ آپ کو 24 ملین ٹن فری میں دینے کو تیار ہیں. کراچی میں اگر ہم اپنا کچرا بیچنے لگ جائیں تو ہمارے تو قرضے ادا ہو جائیں گے، جتنا گند پھیلانے والی قوم ہم بن چکے ہیں. بالکل بالکل. اچھا، اس میں ایک ہمارے پاس 2-3 کمپنیز آ رہی ہیں. ایک پہلے جرمن کمپنی آئی ہے، وہ بھی انٹرسٹڈ ہے. یہ نارویجین کمپنی آئی ہے. اس کا جو اچھی چیز مجھے لگی تھی نا جب انہوں نے اپروچ کیا ہمیں، یہ لوگ ایکواڈور اور کولمبیا میں سملر پروجیکٹ کر رہے ہیں انہوں نے. اور وہ ایکواڈور اور کولمبیا ہم سے ملتی جلتی قومیں ہیں. ان کا کچرا بھی ہم سے ملتا جلتا ہے اور ان کا کلچر بھی، وہ بھی اتنے ہی ماشاءاللہ گند پھیلاتے ہیں جتنا مطلب آپ اور میں شامل ہیں بیچ میں. وہ بھی اتنے ہی پلاسٹک پھیلاتے ہوں گے جتنا ہمارے پاکستان میں لوگ پلاسٹک پھیلاتے ہیں. اچھا، لیکن مجھے بتائیں چودھری صاحب، یہ چلیں ٹھیک ہے، ابھی اچھا ہوا کہ ایک سائن بھی آپ لوگوں کے درمیان، ایک MOU بھی سائن ہو گیا ہے. تو جو کام ہے پراپر وہ کب سے شروع ہوگا اور یہ جو بجلی کی پیداوار ہے یہ بننا کب سے شروع ہوگی؟ دیکھیں، اس میں جو ابھی ہم نے اچھی چیز جو کی ہے، یہ کل ہم نے MOU بھی سائن کر لیا ہے. کل CM پنجاب سے ہماری بڑی ڈیٹیلڈ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں جتنے بھی ہمارے ریلیونٹ لوگ تھے، جتنی منسٹریز تھی، جتنے سیکرٹریز تھے. CM پنجاب کا اس معاملے میں بڑا اچھا ویژن ہے. وہ اس پہ بڑے زیادہ انہوں نے ہمیں اس پہ پش کیا کہ اب جلد از جلد کرو. یہ جو کمپنی ہے، اگر ہماری سارے پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو 18 منتھس چاہیے. جو اب یہ ایک تو بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں. اس میں نا اس کے 2-3 آسپیکٹ ہیں. ایک، پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. دوسری جو سب سے بڑی جو میری ایک فوکس بھی ہے اور CM پنجاب کا بھی فوکس ہے کہ ہم لوگوں نے
انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں سب سے بڑی ہیزرڈ ہے ہمارا اتنا. آپ لوگ جیسے بھی بات کر رہے تھے کہ کراچی میں 12,000 آفس, آئی تھنک کراچی میں 15,000 کے آس پاس ہے, لاہور 6,000 ڈیلی ہم کلیکٹ کر رہے ہیں. تو 6,000 ٹن ڈیلی, جی تو 6,000 ٹن ڈیلی ہم اٹھا کے اس کو ڈمپ کرتے جا رہے ہیں. سب سے اچھی بات ہے کہ ہمارا جو انوائرمنٹ بچے گا. اچھا تو یہ کلیکٹ کیسے کریں گے؟ اس کے اندر سے کیا سارے کے سارا جو کچرا ہوگا اس کو کلیکٹ کریں گے یا اس کے اندر سے مطلب چیزیں الگ الگ کر کے اس کو لے کے جائیں گے جو ان کے مطلب کی ہوں گی؟ بجلی کیسے بنے گی؟ یہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ویسٹ جو انرجی ہے اس میں جتنا بھی سالڈ ویسٹ ہوتا ہے وہ تقریباً سارا یوز ہو جائے گا. تھوڑی سی کوئی اس میں جب مکس اپ ہو جاتا ہے یہ اس کو ہم یہ جو مٹی اور تھوڑی سی ہمارا جو انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے یا جو بلڈنگ مٹیریل ہوتا ہے وہ ان کو سیپریٹ کرتے ہیں. تو ان کا جو ہمارا نیا کچرا آئے گا وہ 2,000 سے 3,000 تو وہ رائٹ اوے ہم سے اپ ٹو 3,000 انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ سے لے لیں گے. تو وہ تو سارا چلا جائے گا. اور ایک اور اچھی بات جو ہے, کل ان کو ہم اپنی لینڈ فل سائٹ پہ لے کے گئے تھے جو ہماری اس وقت ہم کرنٹلی یوز کر رہے ہیں. وہ تقریباً اس پہ وہاں پہ ہمارا 10 ملین ٹن کچرا پڑا ہے. وہ اچھا دیکھ کے نا, اچھا اچھی جو چیز ہے چودھری صاحب, ایسے ایک آپ سے بات کہوں, آپ کو جہاں کچرا کم لگے کہ جی نہیں پیداوار بجلی کی صحیح نہیں ہو رہی, آپ کراچی سے مدد دیجیے گا. یہاں پہ اتنا کچرا ہے کیونکہ میں خود لاہور سے, مجھے پتا ہے لاہور میں تو کچرا کلیکٹ ہو جاتا ہے. کراچی میں تو جو ہم بتا رہے کہ 12,000 ٹن 16,000 ٹن یہ وہ ہے جو کلیکٹ ہو جاتا ہے, اور جو باقی سڑکوں پہ رول رہا ہے وہ علیحدہ ہے, وہ علیحدہ ہے. اس میں اس کا کوئی لین دین نہیں ہے. ہم کفیل اس معاملے میں. بالکل نہیں میں ایک جملہ کہوں گا چودھری صاحب, آپ سے ہم انشاءاللہ میں اشفاق میں ایک سیکنڈ میں نا, ہم آپ ایسا کریں گے, ہم اسی طرح کا ہم کولیبوریشن کر کے ہم کوشش کریں گے اسی طرح کا پلانٹ وہاں پہ بھی لگا دیا جائے تاکہ وہاں پہ بھی ہم پروڈیوس کریں. دیٹ وڈ بی گریٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 50 لاکھ میٹرک ٹن کچرا اس وقت موجود ہے اور یہ ہر سال جنریٹ ہوتا ہے. آپ سوچیں 50 لاکھ میٹرک کچرے نے بڑے بڑے میٹرک کر لیا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جی 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 مدیہ ایک بڑی زبردست چیز میں آپ کو بتاؤں. وہ لوگ جب آئے نا, ان کو میں کل لے کے گیا اپنی لینڈ فل میں, وہاں پہ وہ دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ یہ ہم یہ سب یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو وہ ان کے تو منہ میں پانی آ گیا ہوگا چودھری صاحب کچرا دیکھ کے. اچھا وہاں پہ ہمارے پاس نا 10 ملین ٹن کچرا پڑا ہے, اور یہ کچرا زیادہ یہ 5 سال پرانا کچرا تو ڈیفینیٹلی یوز ہو جاتا ہے ویسٹ ٹو انرجی میں. جو مجھے خوشی ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے ہم آپ کا یہ پورا پہاڑ جو ہے ہم زمین سے 40 فٹ اوپر کھڑے تھے, اتنا کچرا وہاں پہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی ہم لٹرلی اس کو زیرو کر دیں گے. اب اس میں پیچھے لگ کے ہم نے بڑی کوشش کرنی ہے کہ ہم جلد. اب وہ ہم سے جو ایک اور اچھی چیز ہوئی ہے, وہ 30 ڈیز کا ٹائم لے کے گئے ہیں. انہوں نے سب چیزیں اپنی انیشیل کر لی ہیں. اب وہ ود ان 30 ڈیز اپنی ایک ٹیکنیکل ٹیم بھیج رہے ہیں. انہوں نے ہم سے کچھ ٹیسٹ کرنے کو کہے ہیں کہ سوئل ٹیسٹ اور اس کا ایک تمام چیزوں کی رپورٹ بنائیں گے, اس کی فزیکل رپورٹ بھی بنے گی, تخمینہ چیزوں کا لگایا جائے گا, دین آف کورس پھر اس پہ کام شروع ہوگا. بہت شکریہ جی, آصف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت واپس بڑا مختصر تھا, میں بریک پر جانا. بالکل جی, بریک کی طرف جائیں گے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے جی. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ میپ دیکھیں پولیو کے حوالے سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ریڈ ڈاٹس آتے ہیں وہ صرف 2 ممالک میں ہیں, ایک تو افغانستان میں اور ایک ہے پاکستان میں. نائجیریا بھی نکل گیا, نائجیریا بھی نکل گیا. وہ ممالک جو ابھی تک بھوک اور افلاس سے فائٹ کر رہے ہیں وہاں بھی پولیو نہیں ہے, لیکن پاکستان میں پولیو موجود ہے. کیوں ہے ایسا کہ ہم ہر مہینے پولیو کے والے سے کیمپین کر رہے تھے. حکومت پاکستان چاہے جو بھی حکومت ہو وہ پولیو کے خاتمے کے لیے بہت ایگریسولی کیمپین چلاتے ہیں, کام کرتی ہیں پولیو کی ٹیمیں. موسم کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے تمام گھروں میں جا کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو پولیو کی خطرہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم پھر بھی یہاں پہ اویئرنیس کیمپین کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ابھی بھی اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے. اور پاکستان میں سما ابھی بھی, اور ابھی تو ستی یہ جو ٹائپ 1 کا وائلڈ وائرس جو پولیو کا ملا ہے وہ ملنا الگ ہی کوئی سیٹ اپ ہے. اچھا یہ جو ٹائپ 1 وائلڈ وائرس ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ انفیکشس زیادہ ہے, یعنی کہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. اور رواں برس جو ہے وہ پاکستان میں متعدد پولیو کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہیلتھ کے شعبے میں جتنا فوکس ہونا چاہیے حکومت کا وہ نہیں رہتا. ذرا سی وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا سا کیسز کم آنا شروع ہوتے ہیں, 6 مہینے کوئی کیس نہیں آیا تو اس کے اندر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس جی مک گئی گل, اب یہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن اب یہ ہے کہ اب کیسز بہت زیادہ سامنے آ چکے ہیں, اور یہ جو ٹائپ 1 وائرس جو ہے یہ دیٹ از
एनवायरमेंटल वायरस, तो इसी पर और बात अभी कर तो रहे थे। स्पेसिफिकली लाहौर और डेरा इस्माइल खान के माहौलियाती नमूनों में टाइप 1 और सीवरेज के नमूने और इस तरीके से, तो बात कर लेते हैं। फिर हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं पोलियो प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद बेग, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। डॉक्टर साहब, एक तो हम वैसे भी पोलियो से फाइट कर रहे हैं, हम मुसलसल एग्रेसिवली कैंपेन्स भी कर रहे हैं आगाही की कि लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि हम उस फहरिस्त से निकल सकें। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जी जो टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस है ये मौजूद है, जो डेरा इस्माइल खान और लाहौर से नमूने इकट्ठे किए गए, ये कितनी खौफनाक बात है और ये कितने खौफनाक वायरस है? जी बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में अप्रैल से लेके और सितंबर तक पोलियो के 20 केसेस पाए गए थे, लेकिन वो तमाम केसेस जो है उनमें से 17 जो है वो डेरा इस्माइल खान, 2 लकी मरवत और एक जो है वो साउथ वजीरिस्तान में, यानी कि एक मखसूस इलाके में वो है। जहाँ तक माहौलियाती नमूनों का ताल्लुक है, ईद पे हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में वायरस जो है वो साउथ के पी से बाहर निकल के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में चला गया था, लेकिन हमारी अच्छी कारकर्दगी और बरवक़्त कैंपेन्स की वजह से वो तमाम इलाकों से माहौलियाती नमूने अब नेगेटिव हो गए हैं। अब इस महीने नवंबर के एंड में 22 नवंबर को फिर लाहौर और डेरा इस्माइल खान और पेशावर, ये 3 जगह से जो नमूने हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और इंशाल्लाह हम इस वक्त भी राइट नाउ भी कैंपेन्स के दौरान के में हैं और हम उनको कतरे पिला रहे हैं। तो सूरत हाल अभी भी वही है कि जो खतरनाक वायरस है वो डॉक्टर साहब में कंटेन है। एक जो लग रहा है कि चूंकि हमारे ज़ाहिर है कि तरजीहात काफ़ी मुख्तलिफ हो चुकी हैं, सियासी तौर पर भी फोकस, एक इर्तिकाज़ की कमी है, उसकी वजह से लग ये रहा है कि हम बजाय इसके कि एग्रेसिव ऑल आउट वॉर पे जाएं अगेंस्ट पोलियो, हम सिर्फ काउंटर पंजिंग कर रहे हैं। यानी कि हम सिर्फ कोई केस आता है फिर वहाँ पर कैंपेन शुरू कर देते हैं। तो ये इसकी वजह क्या आपको दिखाई देती है? जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये पोलियो प्रोग्राम ऐसा है, चाहे ये गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे ट्रांजिशन हो, इसकी कमिटमेंट पोलियो प्रोग्राम से और पॉलिटिशियंस की और MNAs की कभी भी कम नहीं हुई। जो भी गवर्नमेंट आती है वो पहले से ज्यादा हमें इस प्रोग्राम को सपोर्ट करती है। सो ये सबसे पहले बहुत क्लियर होना चाहिए कि ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि जी गवर्नमेंट की तरजीहात चेंज हो जाती हैं। अभी एक हफ्ता पहले जो पोलियो ओवरसाइट बोर्ड आया हुआ था और जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उस वक्त हमें चैलेंज था कि किस तरह साउथ KP में हम कैंपेन कर सकें, तो उन्होंने उसी वक्त हेल्थ मिनिस्टर साहब को हुक्म दिया कि अभी के अभी आप साउथ KP के जाएं और इन सारे मामला को सॉर्ट आउट करके आएँ। सो जहाँ तक कमिटमेंट गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल लीडरशिप्स की और स्टेक होल्डर्स की है, वो वहाँ पे मौजूद है। वो तो हमेशा 100% होती है। डॉक्टर साहब, मैंने बिल्कुल जब मैंने इस पे बात भी की थी तभी था कि चाहे हुकूमत कोई भी हो, हमारी तरजीहात में पोलियो के वाले से कमी कभी भी नहीं होती। फिर हम खत्म क्यों नहीं कर रहे? लेकिन फिर हम देखते हैं स्पेसिफिकली जब हम कैंपेन्स की बात कर रहे होते हैं, और ये डेरा इस्माइल खान की आपने बात की, लकी मरवत की बात की, वजीरिस्तान में ये इलाके ऐसे हैं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मस्जिद का, यहाँ पे मेंबर का, यहाँ पे स्कूल्स का, यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पे जो क्लेरिक्स हैं, किस तरीके से हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि चले ठीक है वो हुकूमत की नहीं मानेंगे, वो मीडिया की भी नहीं मानेंगे, लेकिन हो सकता है वो इमाम मस्जिद की तो बात मान लें। तो आपको क्या लगता है कि किन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि ये लोग माने और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं? जी, मैं दोनों सवालों के जवाब देता हूँ। एक पहला सबसे ज़रूरी सवाल जो पूरी कौम जानना चाहती है, हर कोई पूछता है कि फिर हम पोलियो ख़त्म करने में कामयाब क्यों नहीं हो सके। जो प्रॉब्लम हमें इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, बन्नू, लकी मरवत, टांक और डेरा इस्माइल खां, 15 मंथ से जो वायरस है ये इन्हीं 6 अजला में है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये बॉर्डर करते हैं अफगानिस्तान के साथ। यहाँ की पॉपुलेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो कम्युनिटी है उसकी वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है, उनको बहुत सारी शिकायतें हैं, वो उनको शकूक व शुबहात हैं इस वैक्सीन के बारे में। और इसके अलावा वो दूसरी डिमांड्स भी रखते हैं कि अगर गवर्नमेंट के लिए ये पोलियो प्रोग्राम इतना इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर हमारे इलाके में, तो जब तक हमारे जहाँ पुल नहीं बनेगा, ब्रिज नहीं बनेगा, हम नहीं मानेंगे। अब और अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं
تو جو محسود بیلٹ ہے ساؤتھ وزیرستان کی، وہاں سے ہم اگست سے ہم کمپین نہیں کر سکے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے دوسرے مطالبات کریں. اسی طرح 2 تحصیلیں جو ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں جہاں ہم نہیں کر سکے، 2 ماہ سے ہم لکی مروت میں کمپین نہیں کر سکے کیونکہ سیکیورٹی کی سچویشن خراب ہے. سو ایکسیپٹ نارتھ وزیرستان، ابھی بھی جو ہم نے 28 سے کمپین شروع کی تھی، 28 کو ہم صرف نارتھ وزیرستان اور بنو میں کر سکے ہیں. اب 5 تاریخ سے جو باقی اضلاع ہیں وہاں پہ جو باقی 3 اضلاع ہیں وہاں سے شروع ہو گئی ہے. لکی مروت میں ہم ابھی بھی کمپین نہیں کر سکے. ہمارا پلان ہے کہ شاید ہم 13 سے سٹارٹ کر سکیں. سو آل سارٹ آف پرابلمس بٹوین دی کمیونٹی ایکسیپٹینس، ہماری وہاں ابیلٹی ٹو کنڈکٹ دی کمپین، اور دوسرے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں، یہ حالات سارے مل کے ایک ایسی پرفیکٹ اسٹارم، ایک پرفیکٹ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ایک چیز جو انہی کے بچوں کے مستقبل کے لیے، انہی کے ہیلتھ کے لیے کی جا رہی ہے، اس نے اس کو بھی مشروط کر دیا اپنے مطالبات سے. مطلب اگر وہ بچے نہیں پیتے پولیو کے قطرے، وہ بچے معذور ہو جاتے تو باقی لوگوں کا کچھ نہیں جاتا، انہی کا جائے گا. جی ہاں، اور یہ دیکھیں یہی شاید ہمارے پروگرام کی ناکامی ہے. میں تو اسے یہی کہوں گا کہ یہ ہماری ناکامی ہے کہ کوئی والدین یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلائیں گے اگر ان کو یقین ہو کہ یہ ان کے بچوں کے لیے اچھے ہیں. سو شاید ہماری جو سوشل موبلائزیشن ایکٹیویٹیز ہیں وہاں اس طرح باقی جس طرح ہم پاکستان میں کنوینس کر سکے ہیں وہاں کمیونٹیز کو نہیں کر سکے. ساؤتھ وزیرستان میں 5 یونین کونسل میں کمپین اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری آپ نے سمگلنگ بند کر دی. سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے اور وہ صرف اور ظاہر ہے کہ اس میں ملک کا نام بھی آ جاتا ہے کہ جی ختم نہیں ہوگا وائرس تو پاکستان کا نام. اور اس لیے ہم کسی ملک جب ٹریول کر رہے تھے تو پولیو کے قطرے پی کے ہم بھی اس عمر میں بھی جا کے پھر ان کو اپنے سرٹیفکیٹ دکھا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شہزاد بیگ صاحب، بڑے اچھے ایفرٹس ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے اور یہ ملک سے پولیو کا خاتمہ. تھوڑے سے ہمارے بھائی ان کو تھوڑی سی رہنمائی کے لیے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ پولیو از اے وائرس جو کہ بڑا کنٹیجیس وائرس ہے، اور کنٹیجیس وائرس جسٹ لائک اینی ادر وائرس وہ پھیلتا ہے کس طریقے سے؟ آپ کے کھانسنے سے، آپ کے سنیز کرنے سے، آپ کے ڈراپلیٹ سے. ایئر بورن نہیں ہے، ڈراپلیٹس، یعنی کہ جب آپ کھانستے ہیں کوئی دوسرا اس فضا میں سانس لیتا ہے یا اس کے ہاتھ پہ کوئی ایسے ڈراپس لگ گئے تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. ایون یہ کہ جو شخص انفیکٹڈ ہے اس کے فضلے سے بھی یہ انوائرمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں اور وہاں سے بھی متاثر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ریممبر اٹس اے وائرس، یہ ویسے ہی پھیلتا ہے جیسے کووڈ وائرس پھیلتا تھا. باقی ڈو دا میتھ. چلیں جی تھوڑا سا آپ کا موڈ چینج کرتے ہیں اور ہم ذرا بات کرتے ہیں فیفا ورلڈ کپ کی، جو کہ وہ تو قطر میں رہا ہے لیکن جو اس کی سیلیبریشن کراچی میں اسپیسیفکلی لیاری کے ایریا میں ہو رہی ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا، منی برازیل کا ایک ہی جو ہے دلدار ہے نیمار. ٹھیک ہے، تو برازیلین میڈیا پر لیاری کے چرچے ہو رہے ہیں. انہوں نے لیاری کی فوٹیج پچھلے دنوں دیکھا، انہوں نے برازیل کی فتح کو جس طریقے سے سیلیبریٹ کیا، اور نیمار کو بھی نہیں، جو نیمار کا بھی اسپیسیفکلی ہوا تھا ان کو اتنا زبردست طریقے سے سیلیبریٹ کیا کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کہاں سے آگے کسی جگہ پہ. مطلب آپ اندازہ کریں. اور دیکھیں اس وقت دنیا فٹ بال میں 3-4 پلیئرز ہیں جن کا راج ہے. ایک تو یہ نیمار ہو گئے، پھر اس کے بعد رونالڈو. ہاں، نیمار جونیئر، مطلب دیٹس ہاؤ پیپل ریلیٹ ٹو ہم. نیمار جونیئر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میسی، پھر رونالڈو، اور پھر کچھ اور پلیئرز کے نام جو ہے وہ آپ کو سننے میں ملیں گے. لیکن کبھی کبھار زلاٹن ابراہیمووچ کا نام بھی آتا تھا. تو مطلب اس پہ بات کریں گے جی ایک بریک کے بعد. خاموش اور خبردار، کیونکہ ہم آ گئے ہیں دوبارہ سے آپ کے سامنے. پروگرام ہے ہمارا آپ کا جانا مانا اور پہچانا، میں اپنا نام لینے لایا تھا. پروگرام ہے آپ کا جانا مانا پہچانا اشفاق اسحاق ستی، آپ ہی کا نام ہے باخبر سویرا. ہاں، تھینک یو. تو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ پروگرام ہے آپ کا اشفاق اسحاق ستی. ویسے ناموں پہ پروگرام ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ لگاتے ہیں نا کے ساتھ یہ وہ فلانا. لیکن میرا پروگرام ہوگا جو کہ صرف یہ ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق اسحاق ستی بس. تو لوگ آپ کو ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی. ستی، ویسے آپ کو بہت لائٹ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. او نہیں جی، You should start taking yourself seriously. I take myself very serious because it's only me who takes myself serious. نہیں بالکل بھی نہیں. اب لوگ آپ کو سیریس لیتے ہیں. آف کورس جو آپ کا تجزیہ ہوتا ہے، جتنا آپ پڑھتے ہیں، جتنے آپ ایفرٹ کرتے ہیں، everyone takes you serious. Thank you so much مدینہ. That's other than the مذاق and everything, but of course بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں بھی یہاں پہ سیکھتی ہوں. بہت ساری اسپیسیفکلی جب ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات آ جاتی ہے، کبھی جہازوں کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ستی کا اس میں جو انفارمیشن ہے اور بہت ساری کچھ اکثر میں بھی اسٹوریز اکثر
اچھا असली जहाज फाइटर एयरक्राफ्ट में میں آپ یہ مجھے سیریس بات نہیں آدمی کرنے دیتا. میں جب تعریف کر رہی ہوتی نا تو یہ خود بیچارہ نا آکورڈ فیل کرنے لگ جاتا. یہ کچھ ہوتا ہے اور یہ ان گھروں میں ہوتا ہے جیسے ہمارے گھر میں بھی یہ تھا کہ بچوں کی تعریف نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بچے بگڑ جاتے ہیں. اس سے ہوتا یہ کہ زندگی میں بچے جب کچھ اچھا کرنے لگتے ہیں اور کوئی جب ان تعریف کر رہے ہوتے تو ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے کہ کہیں میری کٹ تو نہیں لگا رہے. تو جس چیز سے ہم گزرتے, میرا گھر بھی گزرتا ہے, تو ایگزیکٹلی یہ میرا بھائی اسی چیز سے گزر رہا ہے. ایسا ہی نا ستیہ. ویسے کسی دن ہم شو کریں گے انجمن ستائش باہمی پہ. ہاں مطلب اور جن جن لوگوں کو شکایت ہے کہ جی آپ کی زندگی میں کبھی کسی نے تعریف نہیں کی تو پلیز آپ ہمارے ساتھ آ جائیے گا, ہم اپنی انجمن میں آپ کو بھی شامل کر لیں گے. اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دن کا آغاز جب آپ آفس میں جایا کریں تو کوشش کیا کریں لوگوں سے ایک تو اچھی نہ صرف بات کیا کریں بلکہ لوگوں کی تھوڑی بہت تعریف کر دیا کریں. آپ کی ایک چھوٹی سی تعریف سے نا اگلے بندے کا مورال بوسٹ ہوتا ہے اور اس کا کانفیڈنس بڑھتا ہے. کسی کو آپ کچھ نہ دے پائیں, صرف کائنڈنس سے اس سے بات کریں, مسکرا کے اس سے بات کریں. کتنے اچھے بال لگ رہے ہیں. لیکن ہماری جو کچھ یہ جو مسکراہٹیں مجھے کمینی ٹائپ کی نظر آ رہی ہے نا, یہ وہ بھائی ہیں جو کہ صرف خواتین کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹاپ اسٹوڈنٹس پر نظر آتے ہیں. دنیا بھر کی معلومات کا سمندر اور خوبصورت لفظوں کا انگنت خزانہ چاہیے تو کراچی چلیے. ایکسپو سینٹر میں 5 روزہ کتب میلے کا آغاز آج سے ہوگا. بلند حوصلے اور عزم و ہمت کی مثال CSS کرنے والی عائشہ ماجد ہیں آج باخبر سویرا کی مہمان. ایبٹ آباد کے چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی ذہین طالبہ رول ماڈل بن گئی ہیں. اور فیصل آباد میں ڈکیتوں اور چوروں کا راج. 24 گھنٹوں کے دوران 80 سے زائد وارداتیں. شہری 1 کروڑ روپے سے زائد رقم اور قیمتی سامان سے محروم ہو گئے. جی جناب, تو یہاں پر ایک اہم خبر آپ کو دیتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو سلیمان شہباز کی گرفتاری سے روک دیا ہے. عدالت نے سلیمان شہباز کو 13 دسمبر تک سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا. وکیل امجد پرویز نے بتایا ہے کہ سلیمان شہباز 11 دسمبر کو سعودی ایئر لائن سے وطن واپس پہنچیں گے. بالکل جی, 11 دسمبر کو سعودی ایئر لائن سے پہنچیں گے. اس پر مزید تفصیلات لے لیتے ہیں. شاہ خالد ہمیں جوائن کریں. شاہ خالد بتائیے گا اس سے متعلق. دیکھیں, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کی گرفتاری سے روک دیا ہے, جبکہ سلیمان شہباز کو 13 دسمبر تک عدالت میں سرنڈر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آج ان کے وکیل امجد پرویز عدالت میں پیش ہوئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ سلیمان شہباز 11 دسمبر کو سعودی ایئر لائن سے وطن واپس پہنچیں گے, جبکہ امجد پرویز نے سلیمان شہباز کا ٹکٹ بھی پڑھ کر سنایا ہے. جسٹس عامر فاروق کا کہنا تھا کہ حفاظتی ضمانت کے لیے ان پرسن ہونا ضروری ہے, جبکہ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سلیمان شہباز اتوار کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر سعودی عرب سے آ رہے ہیں, جس کے بعد عدالت نے سلیمان شہباز کو ایئرپورٹ پر گرفتاری سے روکنے کے احکامات جو ہے یہ جاری کر دیے ہیں اور سلیمان شہباز کو 13 دسمبر تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے. آل رائٹ جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں تفصیلات دی شاہ خالد. اور اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا موسم اور خاص طور پر موسم سرما کے بعد ہم بات کریں کہ تھوڑا سا آغاز ہوا چاہتا ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے میں اور مدیہ نقوی آپ کو مسلسل طور پر اور یقینی طور پر ہم آپ کو آگاہ رکھتے ہیں. اور آج کل ایک میرے آپ سے درخواست ہے, التماس ہے کہ ماسک, سرجیکل ماسک جو ہے اس کا استعمال کم از کم یقینی بنائیں. اگر آپ یہ جو نارمل جو وائرسز ہیں جو کہ ڈراپلیٹس کے ذریعے ہوتے ہیں تو اس سے بڑے احتیاط کریں. آج شہر قائد کراچی میں جو اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس نوٹ کیا گیا تھا دیٹ واز 182. آپ کو پتا ہے کہ جو سیف لمٹ ہے وہ 100 تک ہے, اس کے بعد 150 تک بھی خراب ہوتا ہے اور 150 سے اوپر تو پھر کافی انہیلدی ہوتا ہے. اور لاہور میں 302 ہے ایئر کوالٹی. لاہور میں آج پھر 302 ہے. پچھلے دوران جب ہم نے بات کی تھی تو 420 تھا اور آج سب سے ٹاپ پہ کون سا ہے؟ لاہور ہی ہے. لاہور ہی ٹاپ. اچھا, اسی وجہ سے کیونکہ لاہور میں جو اسموک کا مسئلہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ اسکولوں میں 3 دن چھٹی کی جائے بجائے کہ 2 دن چھٹی ہو. یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا. اور جب لاہور میں جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, جو نجی ادارے ہیں, انہوں نے بھی اپنے امپلائی سے کہہ دیا ہے کہ آپ 15 جنوری تک ورک فرام ہوم کریں. اچھا, ایک بڑی ریزن یہ کہ اسموک بہت زیادہ ہے. پھر دوسری بات یہ کہ آج بھی صبح جیسے لاہور میں بہت زیادہ دھند تھی, موٹر وے کو پھر سے بند کیا گیا اور بہت سارے علاقے جہاں پہ زیادہ آبادی نہیں ہے وہاں پہ بہت زیادہ فوگ ہے. اس وجہ سے کہ حادثات نہ ہوں اور پریشانی نہ ہو تو یہ کہا گیا کیونکہ 15 جنوری کے بعد سے فوگ کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے تو 15 جنوری تک آپ لوگ اپنے ورک فرام ہوم کریں. لیکن جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, یہ 3 دن کی ہم چھٹی نہیں کر سکتے. بچوں نے آلریڈی بہت سفر کیا بچوں کی پڑھائی نے, تو آپ ماسک لگا کے. اچھا, اور دوسرا ایک اور چیز ہے کہ جو ریکمنڈیشنز اس حوالے سے دی جاتی ہیں, ایڈوائز جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ ماسک پہنیں,
ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت نہ ہو, بلا ضرورت بالکل بھی گھر سے باہر نہ نکلیں, اسٹے انڈورس. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ گھر کی کھڑکیاں بھی, یہ کراچی والوں کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بند رکھیں. اچھا, ایئر پیوریفائرز جو ہیں وہ دے آر ان دا گیم. بھائی اگر آپ اپنے گھر والوں کی صحت چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے باقی کافی ایکسپینسز نہ ہوں, تو جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ایئر پیوریفائرز اپنے گھر میں رکھیں, یا جو سینسیٹیو لوگ جن کے گھر میں ہوں, جن کو سانس یا پھر سانس کی پرابلم ہو, آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں, کیونکہ بچوں کو آج کل ویسے بھی نا بڑا نزلہ زکام کی شکایت ہے. اچھا, اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے صدر کاشف مرزا صاحب, ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم کاشف مرزا صاحب, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. کاشف صاحب, لاہور کی سچویشن بڑی ورسٹ ہے وین اٹ کمز ٹو اسموگ, اور اس پہ آگے جو فوگ آنے والی ہے, اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بچوں کی صحت کو دیکھتے ہوئے اور بچوں کی حفاظت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا اور احکامات جاری کیے کہ 3 دن چھٹی ہونی چاہیے. لیکن سم ہاؤ جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن, آپ اس بات کی زیادہ حامی نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے اسکول ماسک لگا کر آ جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ وڈ بی سولوشن کہ جس سے بچوں کو بیماریوں سے بچایا جا سکے گا؟ کیونکہ جب لاہور میں اسموگ ہوتی ہے ہم تو گھر کے صحن میں بھی نہیں جا سکتے, اتنی بری حالت ہوتی ہے وہاں پہ. جی بالکل, آپ نے بڑا, پہلے تو شکریہ میں کروں گا یار بھائی کا, آپ کے اس پروگرام کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان کا یہ پرابلم جو خاص طور پہ لاہور کے حوالے سے اگر دیکھیں, اور جو بارڈر ایریا کے جو کچھ علاقے ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں, تو یہ پہلا نیا نہیں ہے. یہ پچھلے 8-10 سال سے اسموگ کا جو ایشو ہے یہ آپ کو ہر سال دکھائی دیتا ہے. نہ صرف یہ دکھائی دے رہا ہے بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کہ وہ ایڈریس کرنا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا, اور جو اس سے اب متاثرین ہیں اور ان کو جو ہے ڈائریکٹلی جس وقت یہ لیول ان سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے, یہ اداروں کو بند کر دیتے ہیں, بزنس پروفیشنز کو جو ہے وہ روک دیتے ہیں. ان حالات میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے پچھلے 2 سے 3 سالوں کے درمیان کبھی کووڈ کی وجہ سے اور کبھی سیلاب کے اثرات کی وجہ سے, ایک ایسے ملک میں ہم رہتے ہیں جس میں 2% ہمارا جو ہے ایلیٹ طبقہ ہے, ان کے پاس آن لائن ایجوکیشن فیسلٹی ہے. 98% کے پاس تو نہ ان کے پاس کوئی دوسرا اس کا متبادل کوئی تعلیم کا کوئی نظام ہے. 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. سیلاب سے بھی 1 کروڑ 60 لاکھ بچے مزید آؤٹ آف اسکول ہوں گے. 4 کروڑ بچے جس ملک میں آؤٹ آف اسکول ہوں, اور ان میں 3 دن اگر آپ مسلسل بند کر دیتے ہیں, اور دسمبر آپ کو پتا ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مطلب بچوں کی تعداد کتنی ہوگی پاکستان میں؟ پاکستان میں 7.5 کروڑ ہے جی. 5 کروڑ تک تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے تھے, 2.5 کروڑ آؤٹ آف اسکول ہے. اب اگر آپ اس میں سے بھی 1 کروڑ 60 لاکھ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں, تو یہ بڑا الارمنگ سچویشن ہے. لیکن 5 کروڑ مختلف اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے. اچھا, امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا دوسرا الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے, اور 25A آرٹیکل جو ہے اسٹیٹ ریسپانسبلٹی, اور یہ بنیادی طور پہ سسپینڈ نہیں ہو سکتی 5 سے 16 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ سسپینڈ نہیں نہ ہو سکتی, کیونکہ ہمارے پاس تو یہ بنیادی حق ہے. یہ آئیں بچوں کا وہ بنیادی حق اس کو کہتے ہیں, جیسے سانس لینا, جو ہوا سے, روشنی سے, یہ ساری چیزیں آپ کا بنیادی حق میں آتے ہیں. لہٰذا اس کو سسپینڈ نہیں کیا جاتا, آپ کو اس کا الٹرنیٹ دینا پڑے گا. آپ کے پاس وہ ہے نہیں, کیونکہ آن لائن ایجوکیشن فیسلٹی ہمارے 98% بچوں کے پاس گھروں کے اندر نہیں ہے. ہم نے پینڈیمک میں بھی دیکھا, اور انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا. اچھا, اب ہونا کیا چاہیے تھا, وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. ہم نے پچھلے 8-10 سالوں سے ریکمنڈیشن دی, اب بھی ہم نے یہ گزارش کی ہے. مڈ ٹرم ایگزام چل رہے ہیں, موسٹلی آپ کو پتا دسمبر میں ہوتے ہیں. جی جی. تو جب آپ کے مڈ ٹرم ایگزام چل رہے ہیں تو آپ کو چاہیے یہ کہ ٹائم ریویو کریں. ویسے بھی ٹائم آپ کو پتا 11-11:30 بجے اسکول آف ہو جاتے ہیں. سیکنڈلی, آپ کو وہ انڈسٹری جو کہ اس کو دھواں پھیلانے کا اور اسموگ کی وجہ بنتی ہے, بٹے ہیں, مختلف صنعت اور فیکٹریز ایسی ہیں, آپ دسمبر کے ڈیز کے اندر ان کو آپ محدود کر سکتے ہیں, یا ان کے اوپر چیک اپنا بہتر کر سکتے ہیں. یہ تو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں, مطلب دسمبر کے یہ ہونے نہیں چاہیے. جب دنیا میں مشینریز موجود ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو سانس لینا بھی محال ہو جائے. لیکن ابھی جو آپ نے ٹائم ریویو کے حوالے سے بات کی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے بچے اگر ہفتے میں 3 دن بچوں کو آپ چھٹی دیتے ہیں, تو باقی کے جو 4 دن ہیں اس میں آپ لوگ ٹائم ریویو کر کے, اگر صبح کی جو کلاس 7 بجے, لاہور میں تو اسپیسیفکلی سردیوں میں کلاس شروع ہی 8 بجے ہوتی ہے, 7 بجے پہلے گرمیوں میں ہوتی ہے, تو 8 بجے سے لے کے آپ 1 آور ایڈ کر لیں وہ جس دن چھٹی کرنی ہے. تو کیا ایسے مینج نہیں کیا جا سکتا ٹائم؟
देखिए, एक एजुकेशन कैलेंडर होता है, उसके लिहाज से आपने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है. अगर आप सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, अब उसमें एक और सब्जेक्ट जो है हम शामिल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के एजुकेशन का, तो इसका मतलब है अब वो 9 सब्जेक्ट हो चुके हैं. तो आप अगर 4 दिन में बच्चों को मौका नहीं देंगे, आप अल्टरनेट डेज में एग्जाम लेते हैं, तो उनको तैयारी का भी मौका प्रॉपर मिलता है. तो एक बहुत एक मैकेनिज्म होता है उसमें. टाइम रिव्यू तो हमने यही तो कहा है कि टाइम रिव्यू आप करें. अभी आपने अगर इसको मजीद एक्सटेंड करते हैं तो एटलीस्ट ये जो आपकी एक्सरसाइज एग्जामिनेशन की 2 वीक्स में होनी है वो 4 वीक्स में जाके होगी. तो फिर आगे आपके दिसंबर की छुट्टियां भी आपको पता आ रही है. लिहाजा ज्यादा तो बेहतर तो टेक्निकल काम ये जो था वो ये था कि उसमें बजाय इस पे टाइम को देखा जाए, आपके पीक आवर्स है जिसमें दफातर में लोगों ने जाना है, जिसमें स्कूल्स में लोगों ने जाना है, तो आप उस पीक आवर्स में इसको रिव्यू करें. हमने किया है, हमने पूरे पंजाब के अंदर बिलखसूस जहां पे ज्यादा स्मोगी एरिया है, हमने वहां कहा कि आप 1 घंटा इसको टाइमिंग को जो है आगे ले जाएं. पीक आवर से अगर आप निकल आते हैं तो आपके लिए स्मॉग और ये जो इशू है ये खासे बेहतर हो जाते हैं. अच्छा, इसमें फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है, हमारे बच्चों को पिछले 2 से 3 सालों के अंदर जो प्रोसेस ऑफ क्लासरूम था एजुकेशन की जो कंटिन्यूटी, जब वो दूर हुए तो उनके रिजल्ट्स आने शुरू हुए. अभी आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स देखे हैं. इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में इस तरह अबतरी फैली, हमने जब खैराती नंबर बांटे बच्चों को 1100 में से 1100, तो अब जब वो रिजल्ट उनकी मेहनत के असल आने शुरू हुए हैं, तो वो आपने देखा मुश्किल हमारे पास इंटर के अंदर 30-40% बच्चे पास हुए. और जो हमारे मैट्रिक के थे, लाहौर बोर्ड, ये अलार्मिंग सिचुएशन, लाहौर बोर्ड के रिजल्ट इस मरतबा जो मैट्रिक के आए वो पंजाब के 9 बोर्ड्स में सबसे नीचे है. तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन, और यही हाल बाकी तमाम बोर्ड्स का हुआ, लेकिन लाहौर तो सबसे डिक्लाइन कर गया. बिल्कुल, लेकिन ये वो सिचुएशन है सर जिससे बचाने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है. बच्चे सुबह बाइक पर आ रहे हैं, बच्चे गाड़ियों में आ रहे हैं, तो अगर कहीं पे टाइम आप लोग रिव्यू कर सकते हैं, वो एक क्लास का पीरियड जो कि अगर आप 50 मिनट का करते हैं, अगर आप उसमें 15-10 मिनट ऐड कर लें फॉर अ टाइमिंग, इट्स नॉट दैट कि पूरे साल के लिए, तो इसमें इतना मसला होना नहीं चाहिए सर. ये बच्चों की सेहत का मामला है, बच्चों की सेहत अच्छी होगी तो बच्चा स्कूल आएगा, बीमार होंगे तो फिर उसने क्या स्कूल आना, फिर क्या उसके पेपर. बहुत शुक्रिया जी, काशिफ रजा हमारे साथ मौजूद थे. और यहाँ पे ना सबको थोड़ी बहुत दिखानी चाहिए. आई एम फ्रॉम लाहौर एंड आई नो जब वहाँ पे स्मॉग होती है सच्ची, इट्स वेरी जस्ट फॉर एन ईयर एंड इट वाज सो डिप्रेसिंग एंड सो पेनफुल कि जब आप सांस भी लेते हैं ना तो आपको लगता है कि देयर इज समथिंग गोइंग इनसाइड एंड व्हिच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. आंखें नहीं खोली जाती, आंखों में जलन अपनी, और वो मासूम बच्चे उनके तो. और आप ये देखें कि ये जो भी कसीफ मादा या जो इस तरह का जाता है वो आपके फेफड़ों में जाके बैठ जाता है और लॉन्ग टर्म आपके लिए इलनेस ये पैदा कर सकता है. कोई फेफड़ों, अल्लाह रहम करे, लेकिन ये बड़े मसाइल हैं. और जब तक हम जब बात करते हैं तो उसके अंदर फायर फाइटिंग टेक्निक्स हमें बताई जाती हैं कि जी अभी हो गया तो हम ये कर देंगे, ये हो गया तो ये कर देंगे. भाई लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है. आपको याद है यहीं बैठ के हम बात करते थे वहां पर, तो तर्जुमान वहां पर पंजाब गवर्नमेंट के उनके मुख्तलिफ हम जी कर रहे हैं जी, हमने तो भाई लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया, ये तो फायर फाइटिंग कर रहे हैं. लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने कभी भी नहीं देखी. खैर जी, एक अहम तरीन खबर आपको देते चलें कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील होगा ये नहीं, हतमी फैसला कुछ देर बाद होगा. वजीर आला सिंध की जेर सदारत कुछ देर में फैसला कुन इजलास होगा. MQM की जानिब से सरकारी अफसर या पार्टी रहनुमा को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के लिए जोर दिया गया. एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब 2 माह पहले इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा जो दिया था वो वापस भी नहीं लिया है. तो वजीर आला सिंध के जेर सदारत कुछ देर में फैसला कुन इजलास होगा. संजय साधवानी मजीद तफसीलात उससे मुतालिक हमें दे रहे हैं. जी बताइएगा संजय, इससे मुतालिक. जी संजय बताइएगा जी, क्या फैसला होने जा रहा है, किसके नाम पूरा निकलेगा इस बार? देखिए, MQM की जानिब से 3 नाम मजमूई तौर पर दिए गए हैं, जिसमें एक सरकारी अफसर है, वो गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं. सिंध हुकूमत को कहा गया है कि अगर सरकारी अफसर को लगाना है तो डॉक्टर सैफुर रहमान को नया जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए. अब्दुल वसीम का नाम भी MQM की जानिब से दिया गया है. वजीर आला हाउस में अहम इजलास जारी है. मुर्तजा वहाब 2 महीने कबल इस्तीफा दे चुके थे. उनका उस वक्त ग्राउंड ये था कि अदालत की जानिब से उन्हें जो MUCT टैक्स लगाया था उस पर रोका गया था. तो अहम फैसला होने जा रहा है वज़ीर हाउस में कि कौन अगला एडमिनिस्ट्रेटर होगा. मुर्तजा वहाब का अगर इस्तीफा कबूल होता है तो यकीनन ये MQM के पास जाएगी. तो इनका ही अहम फैसला है, कुछ देर के बाद ये असली फैसला हो जाएगा. ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलात दी संजय. अच्छा जी, अब आपको बताएं कि 5 रोज तक जारी रहने वाला 17वां आलमी कुतुब मेला शुरू हो रहा है कराची एक्सपो सेंटर में. और 330 से ज्यादा यहाँ पर
اسٹالز لگائے گئے ہیں. ایکسپو سینٹر کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہاں پر جی آپ دیکھ لیں کہ بڑے زبردست قسم کے اسٹالز لگائے جاتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں. اب سے کچھ دن پہلے آئیڈیاز ہوئی تھی, اس کے بعد پھر فرنیچر کی نمائش ہوئی, اب جناب آپ دیکھ لیں گاڑیوں کی نمائش ہوئی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب کوئی نہ کوئی فیسٹیوٹی چلتی رہتی ہے. اور مطلب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ جائیں یار, مطلب جا کے دیکھیں, بچوں کو لے کے جائیں. خریدنا ایک الگ بات ہے, لیکن اب جب جائیں گے تو آپ کا دماغ کھلے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ کتابیں موجود ہیں, یہ بھی موجود ہیں, اور اگر آپ افورڈ کر سکیں تو لے لیں, نہ افورڈ جائیں, بڑوں کو لے کے جائیں, بچوں کو لے کے جائیں. اچھا, جیسے کہ بھی آپ کو ستی نے بھی بتایا کہ یہاں پہ تقریباً 330 سے زائد اسٹالز لگنے جا رہے ہیں, اور یہاں پر شرکت کے لیے 17 ممالک سے زائد ادارے بھی جو ہیں وہ موجود ہوں گے. اور اسی بارے میں تفصیل جانیں گے AIY نیوز کے نمائندے انور خان سے. انور, یہ بتائے گا کہ یہ جو کتب میلہ لگنے جا رہا ہے ایکسپو سینٹر میں انشاءاللہ 5 روزہ, کیا تفصیلات اس کے حوالے سے سامنے آئی ہیں, اور کوئی ابھی بھی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے پاس کوئی گنجائش موجود ہے؟ جی دیکھیں, کراچی کے اندر آج ایک مرتبہ پھر 17واں بین الاقوامی کتب میلے کا آغاز طلباء و طالبات نے کر دیا. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں کہ بڑی تعداد کے اندر طالبات اور اس وقت جو ہیں وہ اس پنڈال کے اندر داخل ہو رہی ہیں. یہ وہ مناظر ہیں کہ اس وقت کراچی کی پہچان ہے, اور 5 روز جاری رہنے والے اس کتب میلے کے اندر 17 ممالک کے مندوبین اور وفود شرکت کریں گے. خاصی دلچسپی ہوتی ہے, خاصی شدت سے اس بات کا انتظار ہوتا ہے کراچی کی شہریوں کو, کیونکہ یہاں پر کتابیں 40 سے 50 اور بعض اسٹال کے اوپر 60 سے 70% رعایت پر بآسانی دستیاب ہوتی ہیں, کیونکہ اس کا افتتاح باقاعدہ طور پر وزیر تعلیم سردار شاہ 12:30 بجے کریں گے. تاہم اس کی روایت یہ ہے کہ آج 17ویں کتب میلے کا افتتاح یہاں آنے والے ہزاروں طالب علموں, شہریوں اور طلباء و طالبات نے خود ہی کر دیا ہے. تو یہاں پہ اساتذہ شہری موجودوں سے گفتگو کرتے ہیں. اچھا, آپ مجھے بتائیے کیا وجہ کیا بنتی ہے اس کتب میلے میں آنے کی, اس مہنگائی کے دور میں بھی؟ تاکہ بچوں میں انٹرسٹ پیدا ہو. تو میں اپنی بیٹی کے لیے بیسکلی یہاں پہ آتی ہوں سارا سال ویٹ کر کے کہ یہاں پہ ایک ساتھ بہت ساری مزے کی کتابیں ملتی ہیں, تو بچے میں بھی انٹرسٹ ہو اور اسی طرح ہم لوگ میں ریڈنگ ہیبٹس بھی ڈیولپ. اچھا, آپ یہ بتائیے کیا کتب بینی کا فروغ بڑھا ہے یا اس ڈیجیٹل دور میں کچھ کم ہوا ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتی, کیونکہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیشہ سے محسوس کیا ہے کہ پاکستان میں بچوں کا کتابوں سے بہت زیادہ کم تعلق ہے, اور مین وجہ یہی ہے کہ پبلک لائبریریز نہیں ہیں, اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں کہ اس پہ دھیان نہیں ہے, رجحان. پبلک لائبریری کی بات کری, کتب بینی کی بات کری, طالبات سے بات کرتے ہیں, یہاں پہ طالبات بھی آئیں گے. بٹ آپ مجھے یہ بتائیے کیا انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کا اس بک فیئر میں آنے کا؟ کہ ہمارے کو الگ الگ چیزیں پتہ چلتی ہیں, ہمارے کو کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے, یہ سب بہت سی چیزیں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کتب میلے کے اندر طالبات کے ساتھ آپ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, تو کیا بنیادی وجہ بنتی ہے آپ کو اس کتب میلے میں لانے کی؟ ہم پورا سال اس بک فیئر کا انتظار کرتے ہیں, کیونکہ یہاں جو ویرائٹی ہے انگلش کی بکس, اردو کی بکس, لوکل پبلشرز, باہر کی بکس, اور جو ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ملتی ہیں, یہ ویرائٹی ہمیں کہیں نہیں. اچھا, یہ صورتحال بنی ہے کتب میلے کی, جو کہ کتب میلہ اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. بڑی تعداد کے اندر کراچی کے شہری یہاں موجود ہیں. منتظمین یہ کہتے ہیں کہ کم و بیش اس 5 روزہ کتب میلے کے دوران 5 لاکھ سے زائد شہریوں کی شرکت متوقع ہے. دینی مدارس کے طلباء و طالبات بھی بڑی تعداد کے اندر اس کتب میلے کا حصہ بنے ہیں. جی بہت شکریہ انور خان. ہمارے نمائندے رپورٹ کر رہے تھے جو کتب میلہ کراچی میں اس وقت لگنے والا ہے. انفیکٹ لگ چکا ہے, 5 روزہ کتب میلہ ہے, اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی بھی بڑی تعداد موجود ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ بھی یہاں پہ جو ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں آپ کو کتابیں ملتی ہیں وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملتی, سو آپ بھی ضرور جائیے گا. جی ہاں, 5 دن ہے جی, یو کین آلویز گو دیئر. اچھا جی, اب ہم کس سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں؟ اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے خاتون سے جن کا تعلق تو ایبٹ آباد کے ایک ایسے گاؤں سے ہے جہاں پر لڑکیاں زیادہ تعلیم حاصل نہیں کرتی, جہاں پر لڑکیاں میٹرک کی بھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتی. تو وہاں پر عائشہ ماجد, انہوں نے CSS کے ایگزامز دیے, اور ایک بار نہیں, جو میرے پاس انفارمیشن آئی وہ تو ایک بار نہیں کہ 2 دفعہ انہوں نے ایگزامز دیے ہیں, اور اس کے بعد یہ کامیاب بھی ہوئی ہیں. اور عائشہ نے جناب مینجمنٹ سائنسز میں ہزارہ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر رکھی ہے, اور بڑے امتحان میں کامیابی کے بعد عائشہ ماجد کو فارن سروسز آف پاکستان کے لیے منتخب بھی کر لیا گیا. اور عائشہ ماجد CSS کی تیاری کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی رہی, مطلب کہیں چھوڑا نہیں انہوں نے کہا نہیں میں ساتھ ساتھ پڑھوں گی بھی, ساتھ ساتھ جاب بھی کروں گی, ہمت نہیں ہاری. اور آف کورس اور کیا بات ہے, ان کے شوہر نے ان کو سپورٹ کیا, یعنی کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل ایسی بات ہے, یہ آپ کے یا تو شوہر ہوگا, بھائی ہوگا, یا آپ کے باپ ہوگا. اور عائشہ ماجد اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. عائشہ, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویر وقت دیا ہے. ویری گڈ مارننگ. ابھی ہم آپ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ نے 2 بار CSS کے ایگزامس دیے. پہلے تو مجھے اس حوالے سے بتائیے گا کہ 2 بار CSS کے ایگزامس دیے آپ نے. السلام علیکم مدیہ, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می.
جی ایسا ہی ہے ایکچولی. آپ نے جیسے شروع میں بات کی کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. میں یہیں سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. مرد کا نہیں, بہت سارے مردوں کا ہاتھ ہے, انکلوڈنگ مائی فادر, مائی بوتھ بردرز اینڈ آف کورس مائی ہسبینڈ. اور ایسا ہی ہوا تھا. میں نے 2021 میں CSS دیا تھا. آئی کوالیفائڈ اٹ. آئی واز ایلوکیٹڈ انٹو فارن سروس آف پاکستان, بٹ آئی وانٹڈ ٹو پروو اٹ اگین, سو آئی اپیئرڈ اگین. اور ابھی 2 دن پہلے رزلٹ آیا ہے. عائشہ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ستی ایک تو پیپر ہونا ہے, پیپر میں آپ کہنا ہے, پھر آپ کے انٹرویو کا انٹرویو کوالیفائی کریں گے, آپ کا ایک بار سے ٹینشن سے دل نہیں بھرا؟ آپ نے کہا نہیں میں دوبارہ کروں گی؟ بس آئی وانٹڈ ٹو پروو مائی سیلف. پلس ایک اور اس کے لیے فیکٹر تھا, وہ یہ تھا کہ آئی ٹیچ CSS انگلش ایسے اینڈ پریسی ایز ویل. تو اوور آل اگر بات کی جائے تو میں نے 3 اٹیمپٹس دی ہوئی ہیں. آئی کوڈ ناٹ میک اٹ تھرو دا فرسٹ ون. اور آئی ہیو کوالیفائڈ انگلش ایسے اینڈ پریسی, جو کہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ سبجیکٹس مانے جاتے ہیں, کوالیفائڈ دیم تینوں دفعہ. تو بیسیکلی سیکنڈ اٹیمپٹ کے بعد میں یہ چاہ رہی تھی کہ جو ٹیکنیکس میں یوز کرتی ہوں ایسے اور پریسی کے پیپر میں, آئی وانٹڈ ویلیڈیشن کہ کیا وہ تھرڈ اٹیمپٹ میں بھی اپلائی ہو سکیں گی. ول آئی بی ایبل ٹو گیٹ تھرو؟ بیسیکلی مجھے یہ پروو کرنا تھا, اینڈ آئی وانٹڈ ٹو, آئی واز چیلنجڈ بائی سم ون, آئی وانٹڈ ٹو پروو اٹ اگین. آر یو ڈن ناؤ یا ول یو بی پریپنگ اگین؟ کچھ دوبارہ سے کوئی موڈ تو نہیں کر جائے گا کہ نہیں اب دوبارہ ایک دفعہ پھر کرنا ہے میں نے؟ نہیں 3 اٹیمپٹس ہی ہوتی ہیں. میں وہ 2 تو ویسے بھی ہوتی ہیں نا, صوبائی سطح پہ بھی ہوتی ہیں. جی نہیں, صوبائی سطح پہ ایگزیکٹلی PMS ہوتا ہے, وہ اس میں نہیں اپیئر ہوئی کبھی بھی. صحیح سے. ابھی عائشہ, ابھی آپ فارن سروسز میں سرو کر رہی ہیں؟ Exactly, I am undergoing training currently. اس کے بعد انشاءاللہ I'll be serving in foreign service of Pakistan. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر فارن سروسز میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ پھر آپ کی ڈفرینٹ جگہ پہ ڈپٹیشنز وغیرہ آتی رہتی ہیں. سو پھر آپ کے ہسبینڈ نے جہاں پر آپ کو اتنا بیک اپ کیا ہے کہ جس میں آپ جاب کے ساتھ ساتھ آف کورس آپ ایک خاتون خانہ بھی ہیں, جاب بھی کری تھی, PCSS کے ایگزامس کی تیاری بھی کری تھی, ہی سپورٹڈ یو. اب آگے جا کے اب آپ کی جو تبدیلیاں آئیں گی, کیونکہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈپٹیشن کی جاتی ہے, تو اس میں بھی سپورٹ کریں گے آپ کو؟ بالکل کریں گے. آئی ایم ویری شیور آف اٹ, کیونکہ ان کی سپورٹ میرے ساتھ سے تب سے ہے جب سے وی ور انگیجڈ. میں نے جب فرسٹ اٹیمپٹ دے دی اس کے بعد ہی سجیسٹڈ وائی ناٹ یو گو فار یوٹیوب چینل بنا لو. آئی میڈ اٹ ود دا ٹائٹل لرن ٹو لیڈ ود عائشہ, اور وہاں پہ آئی اسٹارٹڈ گائیڈنگ CSS ایسپائرنٹس. تو وہاں سے لائک بیک ان مارچ 2020 آئی اسٹارٹڈ دس چینل. ناؤ آئی ہیو 28,000 پلس سبسکرائبرز آن دیٹ. تو تب سے ان کی سپورٹ میرے ساتھ چلتی آ رہی ہے, ایونچولی آگے بھی چل کے ہوگی. اور اب تو ہارڈ ورک از آلموسٹ ڈن. ظاہر ہے کہ شی از میڈ اے کیریئر آؤٹ آف اٹ. تو اب تو یہ ہے کہ اس کے سمر اٹھانے کا وقت آ گیا ہے. کیا خیال ہے عائشہ؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے کہ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے, ہم اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں پس منظر کے حوالے سے, کہ مدیہ نے بھی تذکرہ کیا اور ہماری سٹوری میں بھی یہی تھا کہ وہاں پر خواتین لڑکیاں جو ہیں وہ میٹرک بھی نہیں کر پاتی. تو جب اتنی ساری آپ کی جدوجہد چل رہی تھی اینڈ یو آر اے لرنڈ پرسن, تو آپ کی فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا, تو باقی اہل علاقہ کا, اہل خاندان کا, ان کا کیا موقف تھا اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ بالکل ایسا ہی ہے. میرا مانسہرہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کریڑ سے تعلق ہے, اور وہاں پہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. لڑکیاں میٹرک مشکل سے کرتی ہیں, اور پھر ان کے پیرنٹس کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ اب یہ بڑی ہو رہی ہیں, ان کی شادیاں کرنی ہیں. ہمیشہ ایسے ہوتا تھا whenever I used to achieve something, کیونکہ تھرو آؤٹ مائی ایجوکیشنل کریئر I have been a position holder, اور اس کے بعد یونیورسٹی میں بھی. تو جب کبھی میں گاؤں جاتی تھی, لوگوں سے ملتی تھی, وہ مجھے یہ تو ضرور کہتے تھے کہ ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو گائیڈ کر دو, لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ کر نہیں رہے ہوتے تھے. تو ابھی بھی لائک آئی ایم دا اونلی ون فرام دا ہزارہ ڈویژن اس سال جو کہ جنہوں نے CSS کوالیفائی کیا ہے. لیکن آئی ہیو دس ویژن کہ میں انشاءاللہ فیوچر میں جا کے اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ کروں گی, کہ وہ لوگ تعلیم کی اہمیت کو جانیں اور وہ اپنی بچیوں کو پڑھنے دیں, تاکہ کل کو وہ سیلف امپاورڈ ہوں. بالکل جی, بہت شکریہ جی. عائشہ ماجد ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے, اور جب آپ کسی بچی کو کہتے ہیں وہ تعلیم کے زیور سے آپ اس کو راستہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ صرف بچی کے فیوچر پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ملک کے فیوچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہوگا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. یہاں پر ایک خبر یہاں آپ سے شیئر کرتے چلے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے رمضان شوگر ملز کو NOC جاری کرنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. عابد خان مزید سے متعلق ہمیں بتائیے گا جی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو نے رمضان شوگر مل کو NOC جاری نہ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. رمضان شوگر مل کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا تھا کہ مل جو ہے وہ بندش کے بعد دوبارہ اب جو ہے وہ فعال کر دی گئی ہے, مگر اس کو مختلف قسم کے 12 NOC سے جاری کر دیے گئے ہیں.
تاہم جو DC ہے وہ انہیں چلانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا ہے. محکمہ ایکسائز جو ہے وہ بھی اپنی NOC جاری نہیں کر رہی ہے. تمام تر جو NOC جاری نہ کرنا ہے, یہ سیاسی بنیادوں پر یہ ساری کارروائی کی جا رہی ہے, اور اگر مل کو جو ہے وہ فعال نہ کیا جا سکا تو ہزاروں لوگوں کا روزگار متاثر ہونے کا خطرہ ہے. اس پر عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد آج اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جی صحیح, بہت شکریہ عابد خان آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اب جناب بات کر لیتے ہیں ہم فیصل آباد کے حوالے سے. ہم آئے دن کراچی میں, لاہور میں جو اسٹریٹ کرائمز کی جو صورتحال وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, لیکن فیصل آباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن دہاڑے یہ جو ڈکیتیوں کی وارداتیں ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب یہ پوچھنا ضرور ہے کہ بھئی ہم تو یہاں کراچی اور لاہور کا رونا رو رہے ہوتے ہیں, ایک دم سے فیصل آباد کو کیا ہو گیا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے کے دوران شہریوں کو 1 کروڑ روپے سے زائد رقم اور سامان سے محروم کر دیا گیا. تو قمر زمان, یہ کیا معاملہ ہے؟ قمر, آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل, آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, کی آواز آ رہی ہے, غالباً میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی. پہنچ گئی جی, پہنچ گئی, ہوا کے دوش پہنچ گئی. جی بالکل, کراچی اور لاہور کے بعد یہ فیصل آباد میں بھی یہ بہت افسوسناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ روزانہ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے کہ 1 کروڑ روپے سے زائد کی رقم اور قیمتی سامان چھین لیا گیا ہے. 80 سے زائد وارداتیں ہوئی ہیں. یہ گزشتہ روز کے 24 گھنٹوں کی بات ہے, اور آج صبح سے لے کر ابھی تک جو وارداتوں کی تعداد ہے وہ 30 سے 40 وارداتیں مزید ہو چکی ہیں اس وقت, جبکہ ہم یہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پولیس کا بھی یہ مائنڈ بن چکا ہے کہ جرائم کو ہونے سے پہلے نہیں روکنا, بلکہ ہونے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی درخواستیں لے کر ان کو دوڑ لگانی ہے, تھانے بلوانا ہے, اور اس کے بعد جو عام رویہ ہوتا ہے, جو یوزلی ہم نے دیکھا ہے, ایسا ہی تو ہوتا ہے نا قمر. جی بالکل, اور یہاں پہ یہ اس صورتحال میں یہ بتاتا چلوں کہ فیصل آباد کے جو پولیس حکام ہیں ان کی طرف سے یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ فلاں روڈ پر فلاں اتنے جو ہے پولیس کی موبائل وینز گشت کر رہی ہیں. صرف فیصل آباد ایکسپریس وے کا ذکر کر لیا جائے تو وہاں پر آج سے 1 سال پہلے تک جو ہے وہاں پر موبائل وینز جو ہے وہ گشت کرتی تھی, پولیس وہاں پر جاتی تھی, لیکن اب گزشتہ 1 سال سے وہاں پر جو ہے جو لوگ آمد و رفت کرتے ہیں, وہاں آتے جاتے ہیں, ان کو ان کے تحفظ کے لیے کسی قسم کی موبائل وین گشت کرتی نظر نہیں آتی. ڈولفن فورس جو ہے نئی بنائی گئی تھی, آغاز میں اس کی جو ہے وہ کاروائی ٹھیک رہی, مجرم پکڑے گئے, لیکن اس کے بعد یہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیگر فورسز کی طرح لیڈ فورس ہے, اسی طرح دیگر ایگل سکواڈ بنائے گئے تھے, لیکن یہ سکواڈ اور فورسز بنائی جا رہی ہیں, لیکن کرائم کی شرح میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. قمر زمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. فیصل آباد جیسے کہ ہم جب شہر کے والے سے بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ اس کو مینچسٹر کہا جاتا ہے, بہت زیادہ انڈسٹریز وہاں پر آباد, انڈسٹریل سٹی وہاں پر. تو جب کراچی کما کے دیتے ہیں نا پاکستان کو, تو یہ فیصل آباد بھی ایک ایسا شہر ہے جو کہ پاکستان کو کما کر دیتا ہے, اور اپنے پاور لومز کی وجہ سے جانا جاتا تھا. ایک مطلب زمانے میں بڑی مطلب بات ہوتی ہے فیصل آباد کی, اور اب بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ بڑا نام ہے لائل پور, چاہے بالکل چاہے آپ اس کو لائل پور بولیں, چاہے آپ اس کو فیصل آباد بولیں, لیکن فیصل آباد کی خدمات بڑی ہیں جناب. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو وہاں پر دن دہاڑے جو ڈکیتیوں کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور پولیس بے بس دکھائی دے رہی ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پولیس کیوں بے بس ہوتی ہے. بہت سارے پوائنٹس کا آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ ہم رات کے پہر اس جگہ سے نہیں گزر سکتے, پولیس کو نہیں پتا وہاں کا کہ کون سے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ رات کے یا دن کے کسی بھی پہر بندہ گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا. اب جیسی ہم ستی یہ کورنگی کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ہی پتا ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے آپ کیش میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جی, یہ ہمیں بھی پتا ہے. انڈاکیومنٹڈ جو ہماری اکانومی ہے وہ ظاہر ہے کہ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. چوروں کو بھی پتا ہے, وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. جہاں پہ ذرا کھڈا بمپ آتا ہے تو وہاں پہ بائک والے کھڑے ہوتے ہیں. پولیس والے کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ؟ یہ پولیس والوں کی موبائلز کیوں نہیں کھڑی ہوتی ہیں؟ ستی آپ بتائیں. یہ واللہ عالم کوئی ظاہر ہے کہ ایک تو کچھ چیزیں جیسے کراچی میں تو ہم نفری کی کمی کی بھی بات کرتے ہیں, پولیٹیکل ول کی بھی بات کرتے ہیں, فوکس نہ ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اس پر جناب بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد میں جرائم کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے CPO سید خالد محمود حمدانی صاحب. السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک دن میں 80 وارداتیں جو رپورٹ کی گئی ہیں اور 1 کروڑ سے زائد جو ہے رقم مالیت کی چیزیں ان سے چھین لی گئی, رقم چھین لی گئی, یہ آپ کے لیے بھی اتنا ہی الارمنگ ہے جتنا ہمارے لیے؟
اب سے زیادہ یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے جی، اور فیصل آباد کی ایڈمنسٹریشن، پولیس اور عوام کے لیے بھی الارمنگ ہے، لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طریقے سے آپ پورٹرے کر رہے ہیں. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ نہیں، ہم پورٹرے نہیں کر رہے، ہم صرف فیکٹس رکھ رہے ہیں. آپ اس پہ ہمیں کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے یا ایسا ہے، آپ بتا دیجیے، ہم اسی لیے آپ کو لائن پہ لیں. میں بتا رہا ہوں جی جی. یہ 1 کروڑ آبادی کا شہر ہے، 3rd لارجسٹ سٹی آف دا کنٹری. جی جی. اور جس طریقے سے جو کرائم ہے، اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں، ایک ہمارا ٹریڈیشنل جو طریقہ ہے کرائم کو کمپیئر کرنے کا، وہ پچھلے سال کا جو کرسپونڈنگ ٹائم ہے 10-11 مہینے کا اور اس سال کا، اس کو اگر کمپیئر کریں تو کرائم جو ہے ہمارے 5-7 ہزار کرائم ابھی بھی کم ہے کرسپونڈنگ اگر ہم کمپیئر کریں پچھلے سال سے. لیکن چیلنج ہے ہمارے سامنے. کرائم جو ہے، اسٹریٹ کرائم بے تحاشا ہے، بہت زیادہ ہے، اور اس ڈیفیکلٹ اکنامک ٹائمز، پولیس کی جابس جو ہے اس کو ان نے مور چیلنجنگ بنا دیا ہے، جو ڈیفیکلٹ اکنامک ٹائمز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری ایکسٹرا میجرز لے رہے ہیں. ہم نے پکٹنگ، پیٹرولنگ، اور جو ریکارڈ یافتہ ملزمان ہیں اور جو IT انٹرونشنز ہیں اس کو لے کے، تو کرائم کی جو سچویشن ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ چیلنجنگ ہمارے لیے ضرور ہے، لیکن الارمنگ نہیں. اچھا، چیلنجنگ ہے، الارمنگ نہیں ہے. تو سر پھر کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس پہ قابو پائیں گے؟ آپ لوگوں کے پاس کیا وسائل کی کمی ہے کہ جو آپ کے جو گشت کے لیے جو پولیس مختص ہوتی ہے، کہ آپ کے پاس اتنی موجود نہیں ہے؟ کیونکہ ایک دن میں اگر 80 وارداتیں ہو جاتی ہیں شہر میں، تو یہ تو سٹارٹ ایسے کہ اگلے بندے کو ہلا کے رکھ دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو رپورٹنگ ہے، جو کرائم کی رپورٹنگ ہوتی ہے، جو آپ جس چیز کو کوٹ کریں، وہ 15 کی کالز ہیں. کالز ہمارے پاس سینکڑوں کی، ہزاروں کی تعداد میں آتی ہیں. اگر میں کل کی صرف آپ کو بتاؤں تو 30,000 کالز کل جنریٹ ہوئی ہیں. اچھا. ان میں سے زیادہ تر جو ہیں انویلڈ ہیں، اننیسیسری ہوتی ہیں، اور ہم ویریفائی کرتے ہیں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے یا باقی جو کرائم ہوتا ہے، تو یہ سب کو ملا کے ہی یہ فگرز دیے جاتے ہیں. اور کرائم جو ہے ہمارے کنٹرول میں ہے انشاءاللہ. اچھا، میری بات، وسائل جو ہمارے پاس ہیں وہ بھی فیصل آباد پولیس کے پاس کافی وسائل ہیں. 10,000 اسٹرانگ پولیس، اور ہمارے پاس ڈالفن فورس ہے، ایلیٹ فورس ہے ہماری، اور 44 پولیس اسٹیشنز ہیں، جس میں بلکہ یہ میں کہوں کہ پولیس جو ہے اس دا موسٹ ایفیشینٹ آرگنائزیشن رائٹ ناؤ ان دا سٹی. ہم اوور ورک کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ سردیوں کے اس سیزن میں ایک سرج آتا ہے. یہ ایک سیزنل ٹرینڈ ہوتا ہے کرائم کا، تو تھوڑا سا سرج آیا ہے، لیکن وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ، اور ہم تمام ریسورسز کو موبلائز کر رہے ہیں. کتنی عمل میں آئی ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ سے، جیسے آپ نے کہا کہ نہ وسائل کی کمی ہے اور آپ لوگ بڑے زبردست ٹکے جا رہے ہیں، تو گرفتاریاں اب تک کتنی عمل میں آ چکی ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کرائم سے متعلق اور کرائم فائٹنگ سے متعلق کوشچن کرتے ہیں، اونلی کوشچن جو انٹرسٹڈ ان از اریسٹ. ہم اس سے تھوڑا آگے جاتے ہیں. جو 1 کروڑ آبادی کا شہر ہے، اس میں ایک کرمنل کو ٹریس کرنا، اریسٹ کرنا، پھر پریزنٹیبل اور ایڈمیزیبل ایویڈینس کو کلیکٹ کرنا، پھر اس کی کیس فائل تیار کرنا، پھر اس کو پروسیکیوٹ کروانا اور عدالت سے سزا دلوا کے جیل میں بھجوانا. اٹس اے لانگ پروسیس. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. اور اگر ہم And it starts with the arrest. یعنی کہ پہلے arrest کرنا. It starts with the arrest. ابھی میں اگر آپ کو پچھلے 3-4 دن کا بتاؤں تو 3-4 پچھلے دنوں میں ہم نے جو واردات کے دوران پولیس نے انٹرسیپٹ کیا ہے واردات کو، 3 ڈاکو مارے گئے ہیں. ایک کاندلا والا میں مارا گیا ہے، رات کے 11 بجے واردات ہو رہی تھی ایک لنگ روڈ پہ. پولیس نے 15 کی کال پہ ریسپونڈ کیا، ٹائملی پہنچے، کراس فائرنگ ہوئی. اٹ واز اے نیرو اسکیپ فار پولیس. وہاں پہ ایک ڈاکو مارا گیا، اور 2 جو ہیں وہ ساتھ کھیت تھے، وہاں نکلنے میں کامیاب ہوئے. 2 ڈاکو 2-3 دن پہلے صبح کے وقت ہی، جس وقت ہم ابھی بات کر رہے ہیں، اسی ٹائم میں ہی یہاں پہ نشاط آباد پل کے قریب، وہاں پہ بھی ہم نے زبردست. یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن بعض کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدمات درج کرنے میں تاخیر ہوتی ہے. اب جیسے 2 دن پہلے کی بات ہے، ہم نے بھی ARY نیوز پہ بات کی تھی، اور رافیہ کمال صاحبہ کو بھی غالباً ان کا نام یہ ہے، تو ان کو بھی ہم نے دیا تھا. تو وہ تھا جناب ایک 17 سالہ ہاؤس میٹ، کل ہی بلکہ ہم نے بات کی، ہاؤس میٹ کو جس طریقے سے قتل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ریپ کا بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے. تو اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اریسٹ کے معاملات میں کافی ایک مشکلات پیش آ رہی تھیں، اور مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے بھی. اس پر آپ کچھ ہمیں اپڈیٹ کریں گے کہ اب تک کیا پیش رفت ہو سکی ہے؟ میرے خیال میں آپ کو صحیح انفارمیشن نہیں ہے اس کیس کی، یا آپ کو رپورٹرز میں صحیح بتایا. جی ہم آپ سے پوچھنے کے بجائے آپ کے دوسروں کو کرٹیسائز کریں کہ جی آپ کو اس بارے میں انفارمیشن آپ بتا دیں. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں.
آپ ہم سے فیکٹس پوچھیں, ہم جی جی میں پوچھ رہا ہوں نا, تو آپ بتا دیں بجائے اس کے فلانے کے پاس, یہ تو سیاسی بیان ہو گیا نا کہ جی آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں, آپ بتا دیں, آپ سے اسی لیے بات کریں. ایسا نہیں ہے. 5 ملزمان اس کیس میں نامینیٹڈ تھے, 3 مین ملزمان جس میں مین ملزم بھی شامل ہے جس نے اسٹرینگولیٹ کیا اس لڑکی کو, وہ اریسٹ ہو کے ہم ان کا لیگل پروسیس پورا کر رہے ہیں. اور جو 2 ملزمان ہیں ان کی اریسٹ جو ہے وہ شک کی بنیاد پہ ہم نے پینڈنگ رکھی ہے کہ اگر ان کی انوالومنٹ ہوگی, اور وہ آئی او کی اور پولیس کا وہ ہے اختیار ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ پہ یہ شک ہے کہ یہ شخص ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے تو اس کو ہم اس وقت اریسٹ کر سکتے ہیں. ایف آئی آر اسی وقت ہی رجسٹر کر لی گئی تھی. رات 4 بجے تک جو اے ایس پی صدر اور ایس ایچ او ہیں وہ فیملی کے ساتھ. ہمارے پاس اطلاعات تھی, جو ہمارے نمائندے نے ہمیں بتایا تھا کہ جب یہ خبر میڈیا پہ آئی تھی تو تب جو 3 ڈی ایس پی تھے پھر وہ بھاگے بھاگے اس جگہ پہ بھی گئے, کیونکہ یہ سر ہمیں بھی پتا ہے پولیس کا رویہ کیا ہوتا ہے جب تک بات میڈیا پہ چیزیں نہیں ہوتی. جب 3 ڈی ایس پیز آئے اس کے بعد پھر جا کے یہ ایف آئی آر درج ہوئی, اور اس کے بعد جو بیٹا تھا اور جو باپ تھا جن کا گھر تھا جنہوں نے میڈ کو رکھا ہوا تھا وہ فرار تھے. اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں کل گرفتار ہو چکے ہیں, کیونکہ جب کل ہم نے سیگمنٹ کیا تھا ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی. اور دوسرا جو رپورٹ ہے اس میں ریپ کی تصدیق ہو گئی ہے. دیکھیں ریپ کی جو تصدیق ہے, آپ کو جب مرڈر اور ریپ جیسے کیس سینسٹیو کیس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم بڑا کیئرفلی بات کرتے ہیں. ہاں جی بالکل. ایک تو جو ریپ ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے میڈیکل ایگزامینیشن اور میڈیکل رپورٹ کے بعد. تو جو فورینسک سائنس ایجنسی ہے اس نے سیمپلز لیے ہیں, اس کا انالیسز ہو رہا ہے, اور پوسٹ مارٹم جو رپورٹ ہوتی ہے وہ ہمیں 1-2 دن میں مل جائے گی, تب جا کے یہ چیز اسٹیبلش ہوگی. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ جو آپ کو رپورٹ دی گئی ہے, دیکھیں مرڈر کے کیس پہ ہم پرسیپشن یا assumptions پہ بات نہیں کرتے, اٹس اے ویری سیریس آفینس, اور ایک میڈ مرڈر ہوئی ہے. اور جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ساری رات جس وقت بھی رپورٹ ہوا ہے ہمارے آفیسر ساتھ رہے, ہم نے اپنی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کروایا, لیگل فارمیلٹیز پوری کی, مین اکیوز جو تھا اس کو اریسٹ کیا, سی سی ٹی وی فوٹیج کو کلیکٹ کیا, ہم نے فورینسک جو ایویڈنس ہے اس سب کو کلیکٹ کیا, اور فیملی کے ساتھ مسلسل ہم رابطے میں, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, اٹس آور ریسپانسبلٹی. ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم کوئی چیز مس کوٹ کریں یا آپ سے چھپانے کی کوشش کریں. نہیں مجھے بالکل اندازہ ہے, بس یہ ہے کہ کوارڈینیشن تھوڑی سی اچھی رہے تو میڈیا کے پاس بھی خبریں صحیح پہنچتی رہیں, اور پھر ہمیں پتہ بھی رہے, اور ہم اس کو سراہیں گے بھی, اور لوگ بھی سراہیں گے کہ جی دیٹ یو آر ڈوئنگ ویل فار دا پیپل. بہت شکریہ سید خالد. ہماری اچھی کوارڈینیشن ہے جی, اور ہم پراپر صحیح ان کو جو ہے ہماری پی آر برانچ جو ہے وہ صحیح انفارمیشن ہم ان کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سینسٹیو کیس کے بارے میں کراس چیک کر لیا جائے. جیسے ابھی آپ اس کیس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو مین ملزم بھی گرفتار ہے, پوسٹ مارٹم ہو گیا, ایف آئی آر فوری طور پہ کر لی گئی, اور فیملی از ویری مچ سیٹسفائیڈ. اور ہم فیملی کو سر وہ کل ہم نے بھی بات کی تھی, اور ہمارے رپورٹر بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ جب کل باپ نے بولا کہ میں اپنی بچی کی ڈیڈ باڈی کو رکھ کے احتجاج کروں گا تو اس پہ بھی بہت ساری چیزیں ہوئی سر. سو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رپورٹرز ہم تک فیکٹس نہیں پہنچاتے. کل ہم نے پراپر اس پہ سیگمنٹ کیا تھا, اور اسی وجہ سے آج ہم نے آپ سے اس حوالے سے اپڈیٹ لی. آپ ہمارے شو پر آئے. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا. اچھا بریکنگ نیوز ہے, وہ ظاہر ہے کہ اپنی ٹی وی اسکرین پہ پہلے چلا دیتے ہیں. وہ گورنر سندھ اور پھر ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے درمیان کوئی مشاورت ہوئی ہے, اور یہ جو بات ہو رہی تھی نا کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے, تو اس پر ایک اور نام مزید بھجوا دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ مشاورت میں قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا, ایڈمنسٹریٹر اور باقی لوگوں کے نام بھی دیکھے گئے. اچھا, سابق میونسپل کمشنر کے ایم سی کا نام بھی بھجوایا گیا ہے. پھر اس کے بعد ایم کیو ایم عبدالوسیم کا نام پہلے ہی ایڈمنسٹریٹر کے لیے بھیج چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کی تبدیلی پر بھی غور کیا جا رہا ہے.